أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 1 QC1 की 13 क्लास में आपको खुश आमदीद और सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, QC1 आपका बैच नंबर 1048, ये याद रखना है। 1048 आपका बैच नंबर है। 13 लेसन में हमने क्या करना है, हमने कल किया था सूरह फलक और आज उस हिसाब से फिर हमारी है सूरह नास। ये दोनों पेयरिंग वाली सूरतें। वैसे भी हमने 6 सूरतें करनी है, जिसमें से सूरह इखलास हमने मिड क्विज से पहले कर ली थी। फिर अभी हम सूरह फलक, सूरह नास और जो इसके बाद चौथा कुल है सूरह काफिरून भी करेंगे, सूरह असर और सूरह नसर। इस तरह करके ये 6 सूरतें बनती हैं। तो आज हम सूरह नास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ग्रामर में आपको पता है कल कल फेल मुदारे हमने शुरू कर लिया था, उसी का आज हम दूसरा सेट करेंगे। कल पहला सेट किया था फ़ाला, फ़तह और जाला, यानी 3 फेल जो थे वो हमने पहले सेट में पढ़े थे। इसी तरह माजी में भी इसी तरह 3 फेल पढ़े थे पहले सेट के। तो सेम उन्हीं का हमने कल मुदारे किया। आज दूसरे सेट के 4 पढ़े थे, उसी का आज हम मुदारे करेंगे। पहले हम माजी कर चुके हैं। एंड पे एक पॉइंट होगा, आज हमारे 12 नए लफ्ज़ हैं जो कि 473 दफ़ा कुरान में रिपीट हुए हैं, जिससे हमारी बैटरी जो है अब वो कहाँ पहुंचेगी। टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 156। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखें 156। और वर्ड यानी 156 वर्ड्स की मदद से हम पहुंचेंगे 32,111। तो ये उनकी रिपीटेशन की वजह से है कि ये लफ्ज़ इतनी दफ़ा रिपीट हुए हैं कि ये इस फिगर को कवर कर लेते हैं। और फिर इस हिसाब से टोटल जो वर्ड्स हमने शुरू में बताए थे कि 78,000 होते हैं कुरान के, और अभी हमारा खैर QC1 में तो 41,000 को टच करना है इंशाअल्लाह। बाकी जो हैं वो बाकी QCs में होते हैं, बाकी लेवल्स में। अब आप कहेंगे कि पहले लेवल में इतनी ज़्यादा स्पीड कि हमने हाफ से भी ज़्यादा टच किया, और आगे फिर थोड़ा थोड़ा। तो जाहिर है पहली दफ़ा या शुरू में कह लें कि आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो ज़्यादा दफ़ा आती हैं, और उस वजह से आप जंप तेज़ी से करते हैं। वैसे भी बंदा शुरू में बहुत एक्टिव होता है और ज़्यादा ज़्यादा सीखता है, फिर चीज़ें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी लेवल की भी होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें फिर उनकी जो रिपीटेशन है वो भी कम हो जाती है। तो वो फिर ज़ाहिर स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो मज़ीद गहरी हो जाती है। आपकी समझ गहरी हो जाएगी लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हम लोग बहुत कुछ उस वक्त तक कुरान में से जान चुके होंगे इंशाल्लाह, और हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे ऑप्शनल 7 होमवर्क हैं जिन पे हम आजकल बात कर रहे हैं। एंड पे जो हमारा नुक्ता तालीम होता है वो इन्हीं के मुतालिक होता है ना। आज हमने इसमें से छठे पॉइंट पे बात करनी है कि साथी से बात करने के मामले में। कल जो कानों के बारे में थी, सुनने सुनाने की, तो वो कल हमारी हो गई थी। इस तरह करके एक एक करके हम इसको भी कर रहे हैं। ये आपका वही पॉकेट कार्ड जो एक आपकी कोर्स के साथ एक आपको मिला हुआ है, विकेबलरी कार्ड, ये उसकी बात है। क्योंकि वो वैसे देखते रहा करें ना, उससे बड़ा फायदा होता है। पूरा लेसन नहीं पढ़ा जाता तो उठते बैठते किसी टाइम भी अपने बेड की साइड टेबल पे रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी हर वक्त एक्सेस होती है। सोफों के साइड पे जो टेबल जहाँ आप बैठ के चाय पीती हैं शाम को, या किचन में काम है तो माइक्रोवेव के ऊपर, या कुछ ऐसी जगह वहाँ पे ये कार्ड रख छोड़ें या साइड टेबल पे, ताकि आप जब भी बैठें तो उसके लफ्ज़ों पे नज़र मार लें कि आज के लेसन में हमने कौन कौन से नए लफ्ज़ सीखे थे। तो बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी वो रिवाइज होता जाएगा इंशाल्लाह। और ये है सूरह नास। हम इसकी तारुफ तो इंशाल्लाह थोड़ी हमने वैसे कल बात कर ली थी, क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास का जो तारुफ है तकरीबन सेम सेम है। बहरहाल पहले इसकी हम तिलावत सुन लेते हैं, फिर हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। और तिलावत में आपको सुनाती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए जी, सूरह नास की तिलावत सुनी, उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं कि अब इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को देखेंगे। जो तारुफ था वो इसके यानी कि इसकी सूरत का तारुफ तो आपको पता ही है, लेकिन एंड पे हम दोबारा इस पे बात करेंगे दोनों सूरतों के हवाले से इकट्ठा करके। नाम आपको बता दिया था कि ये जो सूरह फलक और सूरह नास है, इन दोनों का इकट्ठा नाम भी है मुअव्वज़तैन।
جس کا مطلب ہے دو حفاظت والی صورتیں یا دو پناہ والی صورتیں. تو آپ دیکھیں کہ شروع بھی قرآن کی دعا سے ہوا اور اینڈ بھی قرآن کا دعاؤں پہ ہی ختم ہوا. یہ دونوں دعائیہ صورتیں ہیں، حفاظت کی ویکسین ہے. جیسے ہم نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے دعائیں ہیں، اور اسی لیے اس کو صبح و شام کے اذکار میں بھی رکھا گیا ہے، رات سونے سے پہلے بھی کہا گیا، ہر نماز کے بعد بھی کہا گیا. یہ ساری چیزیں ہم کل احادیث میں دیکھ چکے ہیں. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان میں سے سوال بھی بن جاتا ہے، اور ویسے بھی اس کو ہم نے اپنی انشاءاللہ روٹین بنانی ہے. اب اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اینڈ پہ اس کا ایک تقابلی مقابلہ بھی کریں گے کہ دونوں صورتوں کا کیا آپس میں ایک آپ کو بڑا اچھا سا بیلنس نظر آئے گا. تو شروع کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. پہلا ورڈ ہے قل. قل آپ کو پتہ ہے کل بھی تھا، اس سے پہلے سورہ اخلاص میں بھی، سورہ فلق میں. کل ہے فعل امر جو کہ آپ ابھی پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی آرڈرنگ فعل ہے. یہ آرڈر کرنے کے لیے آتا ہے. اگر بڑے کی طرف سے آئے تو آرڈر ہوتا ہے، چھوٹے کی طرف سے جائے تو ریکویسٹ ہوتی ہے. چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور اس کے تھرو پوری امت کو کہا کہ کہہ دیں، یعنی ہم یہ چیز ان کو بھی اور ہم بھی آگے کہہ دیں کیا کہنا ہے. اور اس کے اچھا اس سے ملتے جلتے ورڈ قرآن میں بہت آئیں گے. قالا، قالو، یہ والے فعل جو ہے نا بہت، یعنی اس ٹیبل کے جو باقی سیغے بھی ہیں وہ بھی کافی استعمال ہوتے رہتے ہیں. قالو آپ نے بہت سنا ہوگا، اس کا مطلب ہے ان سب نے کہا. قالا یعنی کہ اس نے کہا. اب یہ جو پورا ہم ٹیبل اس کا بھی کیا کریں گے جا کے، خیر یہ QC2 میں پڑھیں گے. تو ابھی تو فی الحال آپ کے آسان آسان 11 ٹیبل رکھے ہوئے ہیں گرامر میں، فی الحال ان کو ہی دیکھیں. تو آگے ہے اعوذ. اعوذ میں کا مطلب ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اب آپ اس لفظ کی کنسٹرکشن سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو شروع میں حمزہ لگا ہے یہ کیوں لگا ہے. یہ وہی ہے جو ہم ایسے فعل مضارع میں کل کر رہے تھے نا، افعلو. تو یہ وہ والی سائڈ پہ کہ میں کرتا ہوں یا کروں گا. تو اسی طرح اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا، دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے، اور اس کا جو حمزہ ہے نا شروع والا، اس کو آپ نے آئی سے یا انا سے بھی یاد رکھنا ہے نا. انا کا تو میں کل بتا رہی تھی، لیکن آئی انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو انگلش میں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آئی. تو آئی جیسی شکل ہے نا اس کی تو اس کو آپ نے اس سے بھی یاد رکھ لینا، کبھی بھول جائے نا کہ اپنی طرف کون سے والا سیگا تھا، یا والا تھا، تا والا تھا، یا حمزہ والا تھا. تو اس کو آپ آئی سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اعوذ کہ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. برب الناس، برب پہلے تھا باللہ، اسی طرح کل بھی تھا برب. تو برب یعنی رب کی. بی جو ہے حرف جر ہے، رب جو ہے رب اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ رب کی. اچھا کہ بی کا مطلب ہم نے سے پڑھا تھا، بی کا مطلب ساتھ بھی ہے، بی کا مطلب کی بھی ہے. بی کا مطلب اپنے ہمارے زبان کے حساب سے، جملوں کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی ربی یعنی رب کی. کس کے رب کی؟ الناس، لوگوں کے رب کی. اب یہ لفظ تو چونکہ بہت کامن ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتا تو ہوگا کہ ناس لوگوں کو کہتے ہیں. لیکن اس کو اب گرامر کے حساب سے بھی دیکھ لیں، الف لام لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے. پھر دوسری بات کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے رب کی. اور رب کا آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، رب رب کون ہوتا ہے؟ جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. صرف جسم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی، دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کی، ہر سیل کی. یعنی جسم تو بہت بڑی چیز ہے، چھوٹے چھوٹے سیل کی بھی، ذرے ذرے سے لے کے اس کی اینڈ تک، اس کی پل پل کی پرورش کرنے والا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت کی، اور کس کا کہا کہ لوگوں کے رب کی. کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. اور جو ناس ہے یہ جمع کا ہے، تو اس کی پھر واحد بھی دیکھتے ہیں. اس کی واحد ہوتی ہے انسان. ہم کون ہیں؟ انسان ہے نا. تو بس یہ انسان کی جو جمع ہے نا وہ ناس ہے. اب اس میں بس آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی ویسے اور جمع بھی ہوتی ہیں، وہ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. کہ جب آپ سے الناس کی واحد پوچھیں گے نا، تو آپ نے واحد میں کیا بولنا ہے پھر؟ ذرا بتائیں. انسان. اکیلا انسان انسان. بولیں؟ نہیں، غلط، سب کا سوال جواب غلط ہو جائے. الانسان بولیں گے نا، الانسان. الناس سے ہے. ویری گڈ، سمینا انجم نے بالکل صحیح کہا کہ اگر الف لام کی آپ نے جمع دیکھی ہے تو واحد میں بھی الف لام لگانا لازمی ہے، ورنہ وہ رانگ ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو مثال، یہاں نیچے جو انہوں نے لکھا ہے، یہ تو انہوں نے بغیر الف لام کے واحد اور بغیر الف لام کے جمع بتائی ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی جمع ہو او، گیا ناس. لیکن جو آیت میں استعمال ہوا ہے وہ الناس ہے، الف لام لگا ہوا ہے. تو پھر جب آپ نے فرض کریں وہ لفظ اگر آ گیا کوئز میں الناس، تو پھر آپ نے اس کی جو واحد بتانی ہے وہ الانسان بتانی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے شروع سے بولا ہے کہ واحد میں بھی الف لام تو جمع میں بھی الف لام. واحد میں الف لام نہیں تو جمع میں بھی نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے میچ ہونا چاہیے. چلیں جی، یہ ہو گیا. اب اس میں دیکھیں اس آیت کے اندر ہم سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو سب سے پہلے تو پناہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خطرے کو محسوس کریں کہ ہم پناہ مانگ کیوں رہے ہیں۔ جب تک ہم خطرے کو محسوس نہیں کریں گے، ہمیں نہ پناہ ہم اس شدت سے مانگیں گے اور نہ ہی اس کو فیل کر سکیں گے۔ تو پھر تو بندہ ایسے ہی بس جسٹ رسمی طور پہ ہی پڑھتا ہے، جسٹ سرسری طور پہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ تو پہلے تو ان خطروں کو مطلب محسوس کریں کہ کتنے ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ ایوری تھنگ۔ لیکن ابھی جیسے ہم نے کل بات کی سورہ فلق میں کہ حسد ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے۔ جادو بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر اندھیروں کے شر، پھر وہ جراثیم ادھر ادھر کے، ہمیں تو آئیڈیا بھی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کون کون سی مخلوقات کھڑی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح جراثیم ہمارے اندر جا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح جو یہاں اس والی صورت میں جس وسوسے کا ذکر، جس خطرے کا ذکر آئے گا، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان کی بات ہوتی ہے اس کے اندر سورہ ناس میں، تو وہ ہم پہ کتنے اٹیک کر رہا ہے ہمیں نظر نہیں نہ آ رہا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ ادروائز ہر موقع پہ ہمارے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ہمارے سونے میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ہم باتھ روم جاتے ہیں تو شامل، گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں بغیر دعا کے تو شامل۔ وہ تو ہر جگہ اپنا حصہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں اندازہ بھی نہیں، چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، اور ہم چونکہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہم پھر اس کے اٹیک میں ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، پتہ نہیں میں کھاتی بھی ہوں اور اثر نہیں ہوتا، اور یہ اور وہ بہت سی باتیں جو بیماریاں نکلتی ہیں اور بہت سی چیزیں۔ تو یہ تو اتنا کچھ ہے اس پہ کہ اگر ہم، لیکن یہ کیسے بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ خود ہمیں وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم پہلے اس خطرے کو محسوس کرو کہ تم اتنے زیادہ پرابلمز کے اندر گھرے ہوئے ہو اور تم اس سے بچ نہیں سکتے جب تک تم میری پناہ میں نہ آ جاؤ۔ تو کہہ دو، یہ ہمیں آرڈر ہو گیا، تو کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو یہاں لوگوں سے ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں سے بھی نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو کہا ہو کہ تم آج، یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ خطاب تمام لوگوں سے ہے، لوگوں میں سب ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک یہاں پہ پتہ چلتی ہے۔ پھر یہ کہ جب ہمیں خطرہ جتنا بڑا محسوس کریں گے تو پناہ مانگنے کے لیے اس رب کی عظمت کو بھی پھر ذہن میں رکھیں گے کہ یہ کوئی چھوٹا خطرے تو ہے نہیں، اس کے لیے ہمیں کس کی پروٹیکشن چاہیے؟ اس عظیم رب کی، کہ جو سب کا رب ہے، سب کا، صرف ہمارا نہیں، صرف میرا نہیں، صرف آپ کا نہیں، بلکہ سب کا رب ہے، سارے انسانوں، سب، ایون جو بھی مخلوقات ہے وہ سب کا رب ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آج تک، یعنی 700 کروڑ لوگ، اس میں دیکھیں حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے انسان، اور ایون قیامت تک بھی جتنے آنے ہیں، ان سب کا وہ رب ہے۔ اور صرف رب نہیں ہے کہ بس پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ سب کا انتظام دیکھتا ہے، ہر پوری کائنات، سورج چاند ستاروں کے سسٹم، پانی کا سسٹم، آگ کا سسٹم، بارش برسانا، کھیتیاں لگانا اگانا، اور ہر چیز، موسم آتے ہیں ڈفرینٹ، ہر چیز، یعنی ایون مچھلی پانی کے اندر بھی اپنی خوراک پا رہی ہوتی ہے، پتھر کے نیچے جو کیڑا ہے وہ بھی اپنی خوراک پا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے لیول پہ ہر چیز کا خیال رکھنے والا اس رب کی ہم پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں تبھی ہوگی کہ جب ہم خطروں کو بھی محسوس کریں اور رب کی ربوبیت کو بھی محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، الناس لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت ہماری ہوگی۔ آگے ہے مالک الناس، الہ الناس، بادشاہ کے، لوگوں کی، یعنی یا اس کو سیدھا اگر کر لیں لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی۔ یعنی یہ تین آیتیں ہوئی اور تینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات یوز کی نا، پہلے رب الناس، اب مالک الناس، اور پھر الہ الناس۔ تین طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا پناہ مانگنے کے لیے۔ پہلے رب کی بات ہو گئی، اب یہاں ہے مالک، مالک کا مطلب ہے بادشاہ، ملک الناس، سوری مالک نہیں، ملک الناس۔ اچھا، یہاں پہ آ کے آپ کو یاد آئے گا سورہ فاتحہ میں جو ہم نے پڑھا تھا، مالک یوم الدین، وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لفظ کی زیر زبر کا دھیان رکھیے گا کیونکہ اس سے ملتا جلتا ورڈ اور آئے گا۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کا دوسرا آ گیا نا۔ تو اس طرح کے کوئز میں سوال بھی آتے ہیں جو کہ اکثر بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ لگ تو سارے ایک جیسے رہے ہیں، تو ایگزیکٹ میں نے کون سا چوز کرنا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہو۔ تو آپ نے بڑی دھیان سے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سورہ یعنی یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہے ملک، میم پہ زبر، لام پہ زیر اور قاف آگے، ٹھیک ہے، ملک، بادشاہ، جس کا ہم نے کہا مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ اس میں کوئی الف نہیں ہے، میم کے بعد الف نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت یہ تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھیں، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا وہ تھا مالک، وہاں میم کے بعد زبر کے بعد الف تھی، اگر الف نہیں تھی تو وہاں کھڑی زبر تھی،
کھڑی زبر کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے نا، میم میم کھڑی زبر کے اوپر تو ماں ہوتا ہے، یعنی میم زبر الف ماں کے برابر کا ہوتا ہے وہ الگ کھڑی زبر، تو اس کا مطلب وہاں مالک تھا، مالک۔ لام پہ البتہ زیری تھی، لیکن میم زبر کے بعد الف بھی تھا یا کھڑی زبر تھی، تو اس کا میننگ ہم نے کیا تھا مالک، آنر۔ لیکن یہ جو ملک، ملک الناس ہے نا، جس میں الف نہیں آ رہا، سمپل میم زبر لام زیر ڈائریکٹ ملک، میم کو لمبا نہیں کرنا، یہ ہے بادشاہ۔ تو یہ ڈفرنس آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے، اکثر کوئز میں اس طرح کا پرابلم آتا ہے اور پھر یہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈ آپ کو اسی لیے دکھائی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔ اچھا، ایک اور ورڈ بالکل اسی لیٹرز کے ساتھ، ملک، ملک بھی آتا ہے، میم پہ بھی زبر، لام پہ بھی زبر، اور آگے کاف، کاف پہ تو خیر وہ اسم ہے نا، تنوین ہو جاتی ہے۔ اب یہ ملک کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، فرشتے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح یاد کر لیں، ہم اردو میں کہتے ہیں ملک الموت، یہ لفظ آپ نے کامنلی سنا ہوگا نا، ملک الموت۔ تو آپ اسی ملک سے یاد رکھیں کہ فرشتے والا جو ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں، میم پہ زبر، لام پہ زبر اور کاف، ملک۔ اور اس کی جمع، جو فرشتوں والا ملک ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، ملائکہ۔ اب یہ ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے اور اس کے اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے، تو اس کو آپ نے ہرگز گولتا سن کے دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہی ہے۔ جو فرشتہ ورڈ ہوتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے، یہ اس کی جمع کے اندر اس کی کنسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ وہ ملائکہ کی طرح آگے، جیسے اسامہ نام ہوتا ہے اس کے بھی اینڈ پہ گول ہائی ہوتی ہے نا، حالانکہ وہ لڑکا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ والا سلسلہ ہے، اس کو آپ نے ایک تو مونس نہیں سمجھنا۔ اب پتہ نہیں، ویسے ملائکہ لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیسے وہ رکھتے ہیں، کیا سوچ کے۔ اگر تو یہ والا لفظ ہے تو پھر تو وہ بنتا نہیں ہے، رانگ ہو جاتا ہے، بہرحال۔ اچھا، ملک اور ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کا آپ نے یاد رکھنی ہے واحد جمع اس کی۔ اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ملک، وہ بادشاہ، اور ایک انہی لیٹرز کے ساتھ ایک ورڈ اور یوز ہوتا ہے، ملک، اس میں لام پہ ساکن ہوتا ہے، یہ لام کی ساری زیر زبر کا دیکھیں فرق بھی آ رہا ہے بیچ میں، میم اور میم اور لام کی۔ تو یہ ہے ملک، ملک کہتے ہیں ملکیت، آنرشپ، میری، جیسے کہ یہ چیز میری ہے تو یہ میری ملکیت میں آ گئی نا، تو یہ وہ والا ملک، ملک ملکیت والا، ٹھیک ہے۔ یہ میم زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لام ساکن ہوتا ہے۔ تو ان کے ڈفرنس، یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ بے شک اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کی کنسٹرکشن میں کون کون سے لفظ آ رہے ہیں اور کس طرح اس کی زیر زبر کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تو بات ہوگی اس کی۔ آگے ہے مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الناس آپ نے ابھی پیچھے پڑھا، ناس کیا ہے؟ انسانوں کی جمع ہے، انسان لفظ اور اس کی جمع ناس، تو الناس ہوگا تو پھر ہم الانسان کہہ دیں گے۔ آگے ہے الہ الناس، الہ کا لفظ ہم کلمے میں بھی پڑھ چکے تھے پیچھے اذان کے اندر، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی آلیہ۔ یہ دیکھیں اگین وہی آ گئی نا، جیسے پیچھے ملائکہ تھی اس کی جمع کے اندر بھی گولتا تھی لیکن وہ مذکر ورڈ تھا، اسی طرح الہ کی جمع بھی آلیہ، اور آلیہ تن کے اندر بھی گولتا آ رہی ہے جمع کے اندر، حالانکہ یہ بھی مذکر ورڈ ہے۔ تو اس لیے آپ اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ آلیہ لکھا اور آپ سمجھیں کہ گولتا والے سارے ہی مونس میں ڈال دو۔ جو بھی رول بتایا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، لیکن ناٹ 100%۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ جو بھی رول بتایا جاتا ہے وہ 100% نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل کیس آ سکتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے سر کہتے ہوتے تھے کہ اپنے دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھیں، یہ کوئی رول بھی جب پڑھنا ہے تو ایک کھڑکی ضرور کھلی رکھیں کہ کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے، تو یہ وہ والی بات ہے۔ الہ اور آلیہ، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اس کی واحد جمع اور ساتھ اس کی یہ کہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے رب کا جب بتایا کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں ساتھ ہی پھر جو دوسری خصوصیت یا دوسری صفت بتائی اپنی، وہ بتائی بادشاہ کی۔ تو اگر جو رب ہو، جو سب کچھ ہمیں دیتا ہو، تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ یہ کہ بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کا قانون چل رہا ہوتا ہے، یعنی جس کے رولز اینڈ ریگولیشن مانے جائیں، وہ بادشاہ ہے نا۔ ادروائز مطلب ضروری نہیں ہر بادشاہ دینے والا بھی ہو، کسی کو اپوائنٹ بھی کیا جا سکتا ہے بادشاہ کے طور پہ، لیکن جو رب ہے، ہم پیچھے کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے ہمارا، سب کچھ تو وہی ہمیں دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ مت بھولنا کہ تم رول کسی اور کا مان سکتے ہو، قانون میرا ہی چلے گا کیونکہ بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری اپنی صفت بیان کی کہ بادشاہ کی، اور یعنی کہ تصور یہاں کرنے کو کہا گیا ہے کہ چونکہ ہے ہی اللہ تعالیٰ سچا باری اور ہمارا بادشاہ، ہر چیز وہی ہے جس کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے، ہم اس سے کیسے، یعنی کہ بدل بھی کیسے سکتے ہیں نا، اس سے ہم انکار بھی کیسے کر سکتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہم ایون ہم نے ایٹ دا اینڈ بھی جانا ہی اس کے پاس ہے اور حساب بھی ہمارا اسی نے لینا ہے، پھر ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ بہرحال اس تصور کے باوجود پھر بھی دیکھیں لوگ اتنی نافرمانی اور سب کچھ
چل رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ساتھ ہی ہم پھر جب اس طرح سوچیں اور اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں تو فوراً دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی معنوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھی کو بادشاہ سمجھیں اور تیرا ہی قانون مانیں. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے لازمی. اچھا اس میں یہاں ایک اور بات کہ جب پھر الہ کی طرف آ جائیں آپ کہ اگر رب وہ ہے، قانون اس کا چل رہا ہے، سب کچھ اس کا ہے، تو عبادت کے لائق اور بھروسے کے لائق اور شکر کے لائق اور تعریف کے لائق تو پھر وہی ذات ہونی چاہیے نا. کہ جب سب کچھ دے رہا ہے، حکم بھی اس کا، سب کچھ اختیار بھی اس کا، جانا بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دیکھے کتنی آپس میں ان کا ایک ریلیشن کتنا خوبصورت سا بن رہا ہے کہ پہلے رب رب کہہ دیا، پھر مالک ملک کہہ دیا، پھر الہ کہہ دیا. تو اس کو ایک تفسیر میں کلاسیکل تفسیر کے سنا تھا، تو بڑا پیارا انہوں نے اس کا ریلیشن بتایا کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں، جب انسان کی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اس ٹائم وہ مطلب بالکل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں پہ نا، کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے لوگ اپنے ماں باپ کی اور لوگوں کی اور دوسروں کی. تو اس ٹائم جو اس کی حالت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے رب نے شروع میں اپنا تعارف کرایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیار سے کہا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب کچھ دینے والا، سب کچھ لٹانے والا، سب کچھ خیال رکھنے والا. تو وہ والی انسان کی ارلی ایج کہہ لیں، بچپن کے جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی، تو اس وقت وہ والا پہلی خصوصیت وہ آ گئی. پھر جیسے انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم پھر سکھاتے ہیں چیزیں کہ نہیں اب تم یہ کرو یہ کرو، اب تم پہ یہ نماز فرض ہو گئی، اب تم پہ یہ پردہ فرض ہو گئی، جو بھی چیزیں ہم اس کو کہتے ہیں اب تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن. تو پھر سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے انسان کی بھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو اپنی خصوصیت بتائی بادشاہ کی، جس کے اندر پھر ظاہر ہے پہلے رب تھا، اس نے دے دیا سب کچھ، ساتھ وہ کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں، اب چلو رولز بھی مانو، قانون بھی میرا ہی مانو. اور تیسری پھر جب بندہ پھر بچے کی بھی دیکھیں، اس کے بعد جب بڑا ہو گیا، رولز ریگولیشن بتا دیے، سب سکھا دیا، تربیت ہوگی، اس کے بعد جب وہ اپنی لائف خود سے شروع کرتا ہے تو پھر اپنا ایک ڈائریکشن وہ چوز کر لیتا ہے. پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میری لائف کا یہ فوکس ہے، یہ موٹیو ہے، جو بھی. تو وہ پھر ایک لائن پہ چل پڑتا ہے، پھر بے شک اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک بن چکا ہوتی ہے ایک ڈائریکشن، اور ایک وہ ایک جگہ پہ آ کے چل پڑتا ہے ایک لائن میں. تو اسی طرح پہلے رب تھا، پھر مالک، پھر قانون بھی، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہمیں اسے الہ مان کے اس کی طرف چل پڑنا چاہیے نا. تو بڑا خوبصورت ان کا آپس میں تینوں یعنی اللہ کی صفات کا بڑا اچھا سا دیا ہوا تھا کمپیریزن انسان کی زندگی کے ساتھ، کہ اس طرح بھی انسان ہوتا ہے، بچپن، پھر جوانی، اور پھر ایٹ دا اینڈ اس کی لاسٹ اسٹیج آتی ہے کہ وہ ایک ڈگر پہ چل پڑتا ہے. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے میں تمہارا رب ہوں، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ قانون بھی میرا ہے، بادشاہ بھی میں ہی ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ معبود بھی میں ہی ہوں. تو ان تینوں خصوصیات کو یاد کرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شر کی طرف لے کے گئے جس سے ہم پناہ مانگنے کی بات کر رہے تھے. تو اس کو تو آپ پڑھ لیں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے. آگے اب شر کی بات ہو رہی ہے چوتھی آیت کے اندر، نہیں سوری، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من ہو گیا سے، ہم پڑھ چکے. اچھا یہ من اور من کا فرق یاد رکھیے گا. کل جو بات ہم ایک من کی بھی کر رہے تھے نا، جو سوال کے لیے آتا ہے یا اگر بیچ میں آئے تو جو کا میننگ دیتا ہے، وہ من ہے، میم زبر نون. یہ من ہے، یہ حرف ہے من، ٹھیک ہے، میم زیر نون. یہ وہ ہے جو ہم نے شروع میں ٹیبلز کے ساتھ من ہو، من ہم، من کا، منی، یہ وہ والا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سے. تو شر کی بات ہو گئی کہ وہ ہر برائی، ہر تکلیف، اور یہ سارا. من کو تو آپ اس ایگزامپل سے یاد رکھ لیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم شروع سے یہ بتا رہے ہیں آپ کو. اور شر کے میننگ کل، ہاں کل دیکھیں دو دو ایرو تھے نا، میں بتا رہی تھی کہ اس کی تیسری بھی بات بنتی ہے. دیکھیں ہر برائی شر ہوتی ہے، ہر تکلیف شر ہوتی ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، وہ یعنی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی برائی شر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ کوئی بھی وہ چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہی ہو، وہ بھی شر ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہوتی ہے، یعنی کہ شر میں ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے نا. وہی مثال کے سم ٹائم ہم بڑے عیش سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں بڑی مزہ دے رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہم، اور صحیح مزے مزے کرتے ہیں کہ بھئی میں تو آج مزہ آ گیا. لیکن وہ مزہ ایٹ دا اینڈ اگر آپ کو
گناہ کی طرف، تکلیف کی طرف، جہنم کی طرف یا برائی کی طرف لے جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ مزہ نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوچ کے بھی مانگیں ہر اس شر سے پناہ، کہ ہر اس چیز سے بھی ہمیں بچا لے، یا اس مزے سے بھی بچا لے کہ جو مزہ ہمیں بعد میں پھر برائی یعنی تکلیف کی طرف لے جائے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی، اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، تینوں پوائنٹ۔ اچھا، اب اس میں یہ ہو گیا من شر، شر سے کس کے؟ الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اب اس میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ شیطان، ہاں، شیطان۔ شیطان کی۔ جی بالکل، شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا نام لینے سے پہلے اس کی پہلے خصوصیات بتائیں، کہ پہلے ذرا اس یعنی اس چیز کے بارے میں دیکھ لو کہ وہ ہے کیا چیز، نا اس کو سمجھ لو۔ تو یہاں بڑی اس کی زبردست قسم کی ڈیٹیل سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جسے اتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں شیطان، یہ ہے کیا چیز نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ الوسواس، اس کی ایک کنڈیشن ہے الوسواس، اور دوسری پھر آگے آ جائے گی الخناس۔ وسواس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا، یہ اصل میں ابھی آپ جیسے فیل، یہ ہے تو اس وقت اسم، لیکن جس فیل سے یا جس مادے سے بنا ہے اس کے 3 لیٹر نہیں ہیں ابھی تک۔ اب آپ کو ہم کہہ رہے تھے نا کہ 3 لیٹروں سے فعلا، فتح، 3 3 ورڈ سے مل کے لفظ بنتے ہیں، پھر اسی سے آگے چلتے ہیں ٹیبلز۔ یہ جو ہے یہ 4 لیٹرز والا ورڈ ہے، واو سین واو سین، اس کے روٹ لیٹر اس طرح ہیں، واو سین واو سین۔ یہ 4 حرفی اس میں آتا ہے ٹیبل میں۔ خیر یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں قرآن میں، اس لیے ایسا یہ نہیں زیادہ پڑھائے جاتے، 3 ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے جو روٹ لیٹر کے اندر بھی ڈبلنگ ہے اور اس کے میننگ کے اندر بھی ڈبلنگ ہے۔ واؤ سین ہے نا، تو اس کے اندر بار بار کرنے والا کانسیپٹ بھی ہے۔ اسی طرح زلزلہ ایک ورڈ ہے، زلزلہ، زلزلہ کے روٹ لیٹر ہیں زیلام، زالام اور زالام، تو اس کے اندر بھی ڈبلیں گے۔ اور زلزلہ بھی ایسی چیز ہے کہ ایسے بندے کو ہلا دیتی ہے نا، صحیح جھٹکے اور بار بار آنا اور وہ سارا۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس زبان کی عربی کی، کہ اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اس کا میننگ بھی اس میں سے عکاسی کر رہا ہوتا ہے اس کی۔ تو وسواس میں وسوس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا خیال، ایسے غیر محسوس طریقے سے کوئی ایسا خیال دل میں آئے کہ اس کی طرف ایک تو آپ کی توجہ لازمی چلی جائے، اور دوسرا یہ کہ مطلب یہ لکھا نا بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ جو فیل بھی نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو کہ کس طریقے سے دماغ میں اور دل میں آ گئی، لیکن وہ آ جاتی ہے اور ہوتی وہ بری ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اچھا وسوسہ آ گیا، وسوسہ کو نا ہمیشہ نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، بری بات کوئی دل میں آئے، اور یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایون عربی لینگویج میں نے سنا تھا ایک جگہ کہ جو چوڑیوں یا کنگن کی جو کھن کھن ہوتی ہے نا، اس کو بھی اسی طرح کے، اسی روٹ لیٹر کے ورڈ سے کچھ وسوس شاید اس طرح کا ورڈ تھا، اس کو اس طرح بولا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں وہ کیا کر، چوڑیوں کی جو کھنکھار یا جو ہوتے ہیں کنگن، وہ جب بجتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں ان کا دھیان جاتا ہے نا اس آواز کی طرف، یعنی اگر آپ بج رہی ہیں چوڑیاں تو آٹومیٹکلی جاتا ہے۔ تو یہ وسوس ایک، یا یہ وسوسہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا، آپ مصروف ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی، لیکن یہ وسوسہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے بھی بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اپنے دل میں دماغ میں جیسے بھی، یعنی آپ اتنے مصروف ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کچن میں، لیکن ایک دم کوئی دماغ میں بات آتی ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اندر ہی اندر سے نا۔ تو یہ اس قسم کی چیز کو وسوسہ کہتے ہیں، یہ اس ورڈ کی بھی خصوصیت ہے، اس کے میننگ میں یہ چیز شامل ہے۔ تو شیطان یہ جو ہے نا یہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں۔ اور جو خناس ہے، خناس اس کی دوسری کنڈیشن ہے۔ اس کا میننگ ایک ہوتا ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی آپ کو بک میں یہ دونوں میننگ لگیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں کوئی ایک بھی آ جائے، آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں۔ ایک یعنی اس کا کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جانے والا۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک جنگ ہے یا گیم کے اندر دشمن کیا ہوتا ہے، کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوتا ہے نا، ایسے کسی سائڈ والی کسی بھی آڑ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ جب بھی سامنے آئے تو میں اس کے اوپر اٹیک کر دوں۔ بالکل آپ ذہن میں یہ کنڈیشن لے آئے نا کہ ایسے وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے تو میں آؤں اور اس کے اوپر حملہ کروں۔ حملہ اس نے کس صورت میں کرنا ہے؟ وسوسے کی صورت میں۔ اور پھر اور دوسری صورت کیا ہے کہ واپس پھر وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جانا۔ اب یہ ہوتا کیسے آگے پیچھے؟ یا آگے پیچھے اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان کی حالتیں دو ہی ہیں، اس سے زیادہ تیسری حالت بتائی نہیں گئی، ایک وسواس، ایک خناس۔ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے
یا جب انسان اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، اس کا گھر خالی پڑا ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، تو وہ آ کے وسوسے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کو ایک دم یاد آیا اور وہ فوراً اللہ کی پناہ میں، یا اس نے کچھ بھی آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا نام بسم اللہ جو بھی اس کے دل میں، اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تو فوراً کیا کرتا ہے، وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور خناس ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے جا کے۔ تو ہونا اس نے ان دو کنڈیشنز میں ہی ہے۔ اس نے جانا نہیں ہے کہ آپ سوچیں چلو میں کچھ ایسا پڑھتی ہوں، پھونک مارتی ہوں، تو چلو میرے گھر سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے، ہمیشہ نہیں اس نے جانا، موت تک اس نے نہیں جانا۔ وہ ہماری پیدائش میں ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ چپک گیا ہے، اور اب اس نے موت تک، بلکہ ایون کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت تو وہ زیادہ زور لگاتا ہے، اس کی جو اپنی فل کوشش ہوتی ہے وہ انسان کی موت کے وقت اس پہ زور ڈالتا ہے کہ کسی طرح میں اس کے مرنے سے پہلے اس کے منہ سے کلمہ کفریہ نکلوا دوں اور اس کی آخرت اور اس کا انجام جو ہے خراب کر دوں۔ تو اس کی اس ٹائم تو فل کوشش ہوتی ہے، لیکن اس نے جانا نہیں ہے اس بارے میں نا۔ بڑی اس طرح کے ہمیں واقعات اور بڑی چیزیں مل جاتی ہیں کہ امام احمد کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو انہوں نے، تکلیف تھی، بالکل آخری ٹائم تھا، تو انہوں نے منہ سے کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، تو ان کا بیٹا پریشان ہو گیا کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ مرنے سے ڈر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا، انہوں نے آگے سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ابھی نہیں ابھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے مطلب کاٹا ہے، یعنی انگلی یا جو بھی اس نے چھیڑا ہے اس کو، ان کو تنگ کیا ہے، اور کہا کہ تم بچ گئے مجھ سے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی کہ میں ابھی چونکہ زندہ ہوں، ابھی میری سانس ہے، تو ابھی بھی میں بچا نہیں ہوں تم سے، جب تک کہ مر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو دیکھیں یہ بالکل ایک پینڈولم کا خیال آتا ہے نا، جیسے پینڈولم ایسے سے وہ ہمیشہ ایسے گھومتا ہی رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہی شیطان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ یا وسوسہ ڈالے گا آ کے، جب بندے کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو پیچھے چلا جائے گا، چھپ جائے گا جا کے، لیکن جائے گا نہیں۔ تو انہی دونوں حالتوں میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر اس میں کرنا کیا پڑے گا؟ آف کورس ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں نا، ہر لمحے، کسی بھی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، نماز کی، جس بھی اینگل میں، لیکن ہم اللہ کو یاد رکھیں، پھر ہی ہم اس کے حملے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ وہ وسوسہ ڈالنے میں بالکل بھی نہیں دیر کرتا۔ اور نہ مطلب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے چلا گیا ہے، سو گیا ہے، تھکا ہوا ہے بیچارہ، ابھی نہیں کرے گا، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے، اس نے تو چیلنج کیا تھا نا اللہ کے سامنے کہ میں تو بہکاؤں گا ہر انسان کو، تو یہ کام تو اس نے کرتے رہنا ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے، اس کی کنڈیشنز کو اور اس کے ان حملوں کو، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ ہو گیا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے پڑھ لیں، من شرری، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے، یعنی دونوں یہ کنڈیشن جو ہیں، یہ حالتیں جو ہیں یہ شیطان کی بتائی گئی ہیں۔ اچھا آگے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے وہ، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ جا کے ڈالتا ہے۔ ایسے نہیں کہ باہر آگے کھڑا ہو جائے، ظاہر ہے اگر کوئی آگے کھڑا ہو جائے سامنے اور کہے کہ میں شیطان ہوں، چلو تم یہ نہ کرو، آجو ادھر، آجو بیٹھ جاؤ، مووی دیکھو، پھر تو کوئی بھی نہیں شاید ماننے نا، پھر تو اکثر لوگ ہی کہیں گے نہیں نہیں، یہ دیکھو شیطان آ گیا، اس نے ہمیں کہا ہے کہ اب میں نے اس کی بالکل نہیں سننی۔ وہ ڈالتا ہی اس اینگل میں ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، لیکن اصل میں وہ دل کیا کرنا، وہ وسوسہ آیا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اس نے صرف بات ڈالنی ہے، اس پہ عمل ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو ورڈ آ گیا الذی، ٹھیک ہے۔ الذی کا مطلب ہے جو، ابھی آج ایک سسٹر وہ کوئز میں، وہ اس میں ریویژن میں پوچھ بھی رہی تھی نا، الذی اور الذین کا مطلب، سورہ فاتحہ میں آپ نے الذین پڑھا تھا، وہ لوگ جو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلی بات کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جو پیچھے جس ہستی کا یا جس ذات کا یا جس انسان تو نہیں ہم سے کہیں گے، جس چیز کا ذکر ہوا اس کی آگے اب مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ تو الذی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگلے جملے کو پچھلے جملے سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، مزید اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے۔ تو لیکن الذین اس کی جمع ہوتی ہے، الذی اس کی واحد ہوتی ہے، واحد مذکر۔ تو آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں گے، الذی ایک اسم ہی ہے، یہ پچھلے جملے کو اگلے ڈیٹیل بتانے کے لیے کنیکٹ کر رہا ہے، اور واحد مذکر ہے۔ الذی جو، اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جو کیا کرتا ہے، یوسوسو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اسی روٹ لیٹر سے جس سے ہم نے وسواس پڑھا تھا، وہ اسم کی حالت تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کی یعنی کہ سمجھ لیں اس کام کا بتایا گیا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ یہاں اب اس کا وہ فعل یوز ہو گیا، یوسوسو۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ابھی آپ نے خیر ڈیٹیل نہیں پڑھی، جیسے آپ نے کل فعالہ سے یفعلو کیا، فعالہ سے یفعلو، تو یفعلو میں یا لگایا شروع میں،
یعنی اس کے فعل کے ساتھ یہ اس کا مطلب یہ بھی مضارع کا فعل ہے، اور اس کے ساتھ یا لگا ہوا ہے شروع میں، جو بھی شکل ہے اس کی فی الحال چونکہ اس میں لیٹر زیادہ ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا آپ اس کو اس یا سے سمجھ لیں کہ یہ اس کا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے اور مضارع ہے۔ یہ کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ وہی والا میننگ آ گیا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ یوسوسو، یہ اس کا کام آ گیا اب۔ یہ آپ کو نیچے انہوں نے بتایا کہ یوسوسو کا مطلب ہے وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے جو آپ نے وسواس پڑھا تھا اس کا مطلب تھا وسوسہ ڈالنے والا، وہاں وہ ایز اے اسم آیا تھا، یہاں ایز اے فعل آیا ہے، تو یہ چیز آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے۔ یوسوسو کہ یہ یہاں پہ فعل ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہاں، فی صدور، سینوں میں، فی ہم پڑھ چکے ہیں میں، جو ہم نے حرف جر پڑھا تھا، اور صدور سینوں میں، دلوں میں، یہاں دل لکھا ہوا ہے۔ صدور جمع کا ورڈ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے صدر، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی دل کی بجائے سینہ اس کے لیے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گا، کہ کیونکہ دل کے لیے قرآن میں اور بھی لفظ ہے نا، قلب بھی استعمال ہوتا ہے، قلب ایک فواد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دل کے لیے عربی میں، اور بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں صدور آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو دل کا باہر والا حصہ ہوتا ہے نا، جیسے گھر کا صحن ہوتا ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ دل کے ارد گرد والا پورشن، گھر کا جو کوریڈور، گھر کی لاؤنج، صحن، اس کو آپ صدور سمجھ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں۔ اور ناس ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی بار بار آ رہا ہے ذکر، آج تو ناس 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 کا ہی آ رہا ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پہ یہ سارا پروسیس بھی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ اس کا پہلا قدم ہے نا، وسوسہ۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، جسٹ ایک خیال ڈالتا ہے جس کی طرف فوراً انسان متوجہ ہوتا ضرور ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا وسوس ایسا، ایسی ساؤنڈ ہے، ایسی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آٹومیٹکلی بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، اچھا ہو گیا، پھر اگر وہ اس بات کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ ہاں جی بالکل صحیح، واقعی میرا تو دل کر رہا ہے، ایسا تو ہونا ہی چاہیے، چلو جی۔ اب بندے نے جب اس دل میں سوچا اور اس کی طرف متوجہ ہو کے اپنی تھوڑی سی انٹینشن شو کی، تو وہ بن گئی اس کی نیت، ٹھیک ہے۔ ابھی تک بھی لیکن گناہ نہیں ملا، وسوسہ آیا کوئی گناہ نہیں، نیت کر لی اس نے تھوڑی سی، ابھی تک بھی کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، نیت کے بعد جب اس نے وہ کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا وہ بن گیا عمل۔ عمل جب بن جاتا ہے نا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ ایک گناہ لکھتے ہیں، صرف ایک گناہ کیا نا، ایک گناہ لکھا، ورنہ نیکیوں کے معاملے میں اگر ایک نیکی کریں تو وہ 7 گنا اور 10 گنا اور 700 گنا، وہ اللہ کی مرضی جتنا مرضی بڑھا دے، لیکن برائی کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر وہ عمل اس نے کیا، وہ اس نے عمل کر لیا، اب اگر وہ عمل ایک دفعہ کیا مزہ آیا، پھر بار بار کیا، جب بار، اور ویسے بھی پہلی دفعہ ہی پھر ضمیر جھنجھوڑتا ہے نا، تھوڑا سا آپ کو اندر سے آواز آتی ہے جی اچھا نہیں ہوا، گلٹی فیل ہوتا ہے ادھر ادھر، پھر تھوڑے عرصے اگر آپ اس کو نہیں محسوس کرتے، نہیں اس کے اوپر توبہ کرتے اور چل پڑتے ہیں اور آئندہ بھی گناہ کرتے، مطلب وہ بات بار بار کرتے ہیں، تو وہ چیز پھر آپ کی عمل سے کیا بن جاتی ہے، عادت، پھر وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، پھر اسے کر کے وہ بالکل بھی برا محسوس نہیں ہوتا۔ اس عادت بننے کے بعد پھر وہ انسان کر کر کے اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ واقعی انسان جو ہے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریات، اور شیطان اور اس کے ساتھی، اور شیطان اور اس کے بھائی اور اس کے دوست، یہ پھر اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ وہ کر کر کے اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور ایون پھر خود نہیں کرتا، پھر وہ دوسروں کو بھی اس کی طرف لگانا شروع کر دیتا ہے، اپنے دوست یاروں کو، اپنی محفلوں کو، پھر جدھر بھی جائے گا نہیں چلو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو بنا ہوا ایجنٹ، اب وہ دوسروں کو بھی پھر وہ خراب کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس چلتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں نا، یہاں نیت تک تو معاملہ ٹھیک تھا، ہر انسان کو وسوسہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر انٹینشن بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، کئی دفعہ عمل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہاں سے بھی ہم واپسی کریں تو بھی آسانی ہو جاتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم آگے چلیں اور وہاں تک پہنچیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، سینہ دل کا آنگن ہے، چور جو ہے یعنی شیطان حملہ کہاں کرتا ہے، صرف آنگن میں حملہ کرتا ہے، صرف سینے میں حملہ کرتا ہے، دل میں نہیں آتا۔ دل میں اس وقت آتا ہے جب ہم اس کا دروازہ خود کھولتے ہیں، اگر دل اللہ کی ذکر سے زندہ اور محفوظ ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس ہو جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ نا، کہتے ہیں ایک گناہ کرو پھر دھبا لگا، پھر اگر اس کے نہیں توبہ کی تو وہ دوسرا ہوا، پھر اور دھبا لگا، لگتے لگتے وہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن تو جو ہے وہ تو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، تو یہ قرآن اور اللہ کے ساتھ تعلق ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس بیماریوں سے بچائے گی، دل کی بیماریوں سے۔
یعنی کہ یہ ہمارے دل کو پاک کرے گی، صاف کرے گی، ہمیں شیطان سے دور رکھے گی، واحد یہ ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لینا کہ جیسے ایک چور آتا ہے گھر میں، سم ٹائم جیسے آج کل گھر ہیں تو وہ گراج میں دیوار پھلانگ کے آ سکتا ہے، آ جاتا ہے، پھر اگر اسے اندر کا دروازہ بند ملے تو وہ ادھر ادھر سے گھوم گھما کے لان سے یا باہر سے ہی ہو کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اندر کا دروازہ اسے کھلا ملے تو پھر تو وہ اندر آ جاتا ہے۔ تو سیم ایسے ہی سمجھ لیں کہ صدور جو سمجھ لیں گھر کا آنگن اسے لکھا گیا ہے، کہ ایسے ہی جیسے گھر کا صحن ہے، صحن تک تو وہ آ گیا بغیر بلائے بھی اور خود بھی آ کے زبردستی، لیکن اس کو اندر آنے کی پرمیشن کب ملے گی؟ جب اندر کا دروازہ کھلا ہوگا۔ دروازہ کب کھلا ہوگا؟ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا۔ تو یہ اتنا اس کا بالکل بڑے یعنی کہ طریقے سے ہر چیز کنیکٹڈ ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، کہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کیسے اپنے دلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، کہ جب دل اللہ کی یاد میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والا شر ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے۔ 5 آیتیں ہو گئیں، اور اس کی چھٹی آیت سورہ فلق میں البتہ 5 تھیں، اس کی 6 آیتیں ہوتی ہیں۔ من الجنت والناس، من سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو من ہو گیا سے، الجنہ جنوں، یہ جنوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، جنت کے لیے بھی یہی یعنی کہ روٹ لیٹرز یوز ہوتے ہیں نا، یہ جیم نون اور تا، لیکن جنت میں جیم پہ زبر ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جنہ کہنا ہے نا جب اس کی واحد، جنت جنتن یا جنتن، تو وہ ہو جانی ہے جنوں کے بارے میں، اور جب جنتن ہونی ہے تو وہ باغات یعنی ہیون، جنت کی ذکر ہوگا۔ تو اس کے جیم کی زبر اور زیر کا بڑا فرق ہے، اس میں ذہن میں رکھے گا۔ تو یہاں ہو گیا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی صرف آئے گا اور جن ہی صرف آ کے بہکا سکتا ہے، وہ جو ابھی ہم نے پیچھے سرکل پڑا ہے پورا، ایٹ دا اینڈ جب انسان گناہ کر کر کے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ وہ شیطان کا ساتھی بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر وہ ایسا انسان ہوگا جو شیطان کا ایجنٹ ہوگا۔ تو لہٰذا صرف جن نہیں آئیں گے، انسان بھی کئی دفعہ آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں آپ کے ارد گرد کے وہ دوست، آپ کے ارد گرد کی وہ گروپس، وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو ہمیشہ اللہ سے دور رکھتی ہیں، جو آپ کو دنیا ہی دنیا 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 میں رکھتی ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، یا ایسے وہ لوگ جو آپ کو نماز سے روکتے ہیں یا ان چیزوں سے روکتے ہیں، تو وہ سارے ان کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں، من الجنتی والناس۔ تو اس میں اب اس میں انہوں نے دیکھیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے نا یہاں پہ، اچھا وہ سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، کہ چاہے آپ کتنا ہی علم، آپ کو علم آ جائے، آخر میں جو اب مین دیکھیں، چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی اللہ کا ذکر، صرف یہی ایک حل ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ادروائز اس سے ہم بالکل بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، یہ تو ہم پہلے بھی بات کی کہ جب انسان پیدا ہی ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اور ایک جن بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، جسے ہم کرین جن کے نام سے بلاتے ہیں، ہر انسان کا ہوتا ہے۔ تو وہ جو کرین جن ہے وہ اس کو ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے برے، اور البتہ اگر انسان اچھی روح ہو اور اچھا چلنا چاہے تو پھر اس کا وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے، اچھے خیال بھی وہ ڈالتا ہے۔ تو اس جو ہمارا جن ہمارے ساتھ ہے اس کی بھی موجودگی کو احساس رکھنا ہے، اور جو ارد گرد والے جن ہیں ان کا بھی احساس رکھنا ہے کہ ہم ان سے کیسے بچیں۔ اور انسانی وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ یہ وہی بات ابھی دوبارہ آ گئی کہ ہر وہ دوست، ہر وہ گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک اور گناہوں کی بات ہو یا گناہوں میں اکسانے والی بات ہو، وہ ساری شیطان کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی مثال اب دیں اگر ہم، تو آج کل کا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے طریقوں سے بھی۔ ایون ہمارا تعلیمی نظام جو غیروں کے طرز عمل پہ چل پڑا ہے نا، مطلب آپ دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، آج کل ہمارا کوئی بھی سسٹم اسلامک نہیں رہا، چاہے وہ یونیورسٹیز ہو جائیں، کالجز ہو جائیں، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو جائے، کتابیں دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ہر طرف وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور کیا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا بس اللہ کو بھول جائے اور بس ادھر ہی لگا رہے۔ ایون کئی دفعہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں کون سا غلط کریں، جیسے فرض کریں مثال کے طور پہ، ایک سمپل سی مثال ہے، ہم چونکہ خواتین ہیں تو ہم اپنے حساب سے مثالیں لیتے ہیں، کہ اگر ایک لیڈی کو پکانے کا بہت شوق ہے
اور وہ ہر وقت بیٹھی کھانے پکاتی رہتی ہیں، مزے مزے کی ریسیپیز آپ دیکھنا شروع کریں، ابھی آپ انسٹا کھول لیں، ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں، آپ تھک جائیں گی، آپ رات ہو جائے گی پر وہ ریسیپیز ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب جن کو شوق ہوتا ہے وہ لگی رہتی ہیں لگی رہتی ہیں، اب جن کو کپڑوں کا ہوتا ہے وہ ایک پیج دوسرا پیج، کپڑے دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، گھر کا انٹیریئر ہے تو وہ دیکھتے رہو، برتن دیکھتے رہو۔ حالانکہ کہنے کو بندہ سوچے میں کون سا کوئی غلط کام کر رہی ہوں، نا دل میں تو یہ خیال آ جاتا ہے نا، میں کون سا ناجائز کر رہی ہوں، حلال چیز ہی دیکھ رہی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک حلال چیز کی بھی جب بیلنس ختم ہو جائے، جب ایکسٹرا ایکسیسو، تو وہ بھی آپ کے لیے غلط ہو جاتی ہے نا، وہ بھی آپ کو کدھر مصروف کر رہی ہے، دنیا میں ہی تو کر رہی ہے آپ کو، آپ کی نماز لیٹ، آپ کے باقی معاملات لیٹ، آپ کو کوئی ہوش نہیں میں نے کچھ اور بھی پڑھنا ہے کرنا ہے، بس آپ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، ایک ہی آپ کے دماغ پہ چیز چڑھی ہوئی ہے، آپ اسی پہ چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں، فیشن فیشن، کھانا کھانا پینا یہ وہ، اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہنے کو جی ہم کون سا کوئی غلط کر رہے ہیں، ہم کون سا کوئی برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ ہر چیز ایک اعتدال میں، ایک میانہ روی میں ہی چیز وہ جائز ہوتی ہے، پھر اگر وہ ایکسیس ہو جائے تو وہی ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے۔ ابھی ہم دوسری چیزوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ورنہ آپ جب یہ اٹھائیں گے چیزیں تو آٹومیٹکلی بے پردگی بھی ہوئے گی، آپ لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، میوزک آٹومیٹکلی بیچ میں آ جاتا ہے، آپ نہ چاہتے بھی آپ کے کانوں میں میوزک جا رہا ہوتا ہے، اور عجیب عجیب سین، پھر وہ جو بیچ میں ایڈز آتی ہیں، ایون آپ درس کی ویڈیو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں ایڈز ایسی آ جائیں گی جو آٹومیٹکلی آپ کے کانوں میں پھر میوزک گیا، پھر کوئی نہ کوئی غلط بات، پھر کوئی، تو آپ بچ ہی نہیں سکتے نا ان چیزوں سے۔ تو اس سے یہ کہ جتنی حد تک ہم کر سکیں ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں مصروف کریں، اور فوراً اپنے آپ کو واقعی جھٹکا لگا کے چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو موبائل نا، ایسے نہیں چھوٹتا کہ بس ابھی میں اٹھا، ابھی اٹھے اٹھے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے، نماز لیٹ ہو جاتی ہے، آپ کو جب بھی اٹھنا ہے اس کو زور زبردستی سے اپنے آپ کو ایسے جھنجھوڑ کے چھوڑ کے موبائل اٹھنا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گئی انف، تو پھر اس کے بعد اپنے کام، تو یہ ہر وہ چیز اگر اس کی بہتات ہو جائے گی نا، چاہے وہ پھر جائز ہی کیوں نہ ہو، یہ دیکھیں یہ ساری مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، پکوان فیشن، یہ ساری جو میں نے ابھی آپ سے بات کی پورا یہ یہاں لکھا کہ اس میں پھر آپ ہر طرف وہ شریعت کو پامال کرتے ہوئے آگے 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 انسان دنیا کی طرف ہی بھاگتا رہتا ہے، پھر دین کی طرف مڑنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے ایک ہی حل ہے کہ اپنی مصروفیت چینج کریں ان چیزوں کو۔ تو یہ تو سارا ہمارا ہو گیا صورتوں، اس سورہ ناس کے بارے میں۔ اب ذرا آ جائیں دونوں صورتوں کا ایک تقابلی اس کا دیکھیں جائزہ، کہ ابھی ہم نے سورہ فلق جب پڑھی تھی کل، تو اس کے اندر ہم نے جب پناہ مانگی اعوذ، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی، برب الفلق، اللہ کی ایک صفت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم نے کتنے شرور سے پناہ مانگی؟ تین تو جو خاص تھے اور ایک جو چوتھا تھا کہ سارے، من شر ما خلق، کے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے شر سے، اور ساتھ اسپیشلی تین شرور کا ذکر آیا۔ لیکن جب سورہ ناس پڑھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات بتائیں، تین صفات پہلے، اور پھر ایک شر سے پناہ مانگی، یعنی کہ آپ دیکھیں وہاں ایک صفت تھی اور تین شر تھے، یہاں تین صفات اللہ نے اپنی بیان کی اور پھر ایک شر سے پناہ مانگی۔ اس سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے وہ خطرناک شر ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، شیطان کا، وسوسے ڈالنے والے کا، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پناہ میں لیا تو تین اپنی صفات کا ذکر کیا، اور یہاں البتہ بے شک وہ بھی بہت مطلب شدید قسم کے شر تھے، لیکن بہرحال ایک صفت کے بعد تین کا ذکر آیا۔ اسکالرز اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو شر ہے نا، اندھیرا، جادو، حسد، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی میکسیمم کیا برباد کر سکتی ہیں، انسان کی دنیا برباد کر سکتی ہیں نا۔ ظاہر ایک بندے کو کچھ جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی چلو ایٹ دا اینڈ مر گیا زیادہ سے زیادہ، لیکن کیا ہوا؟ دنیا خراب ہوئی۔ لیکن اگر یہ والا شر جو آج ہم نے پڑھا ہے، وسوسے والا، یہ انسان کو لاحق ہو گیا تو اس سے آپ کی دنیا بھی گئی اور اس سے آپ کی آخرت بھی گئی۔ تو یہ جو شر ہے یہ زیادہ شدید ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید واللہ عالم کے تین صفات کا ذکر کیا اور پھر اس شدید والے شر سے پناہ مانگنے کو کہا انسان کو۔ تو یہ اتنا اس کا ہے کہ امپیکٹ، کہ یہ تو آپ کی دنیا جائے گی اس طرف، لیکن ادھر آپ کو سب کچھ چلا جائے گا، اگر اس کے پیچھے، اس وسوسے کے پیچھے ہم چل پڑے تو سب کچھ جائے گا۔ لہٰذا اس کی پناہ میں آنے کا یہی حل ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں بار بار، اور دوسرا یہ کہ اس کو جو اہتمام کریں صبح و شام کے اذکار میں، اور سارا کیونکہ جسٹ لائک اے ویکسین اس کو فیل کریں۔ دیکھیں قرآن کا شروع بھی سورہ فاتحہ سے ہوا اور اینڈ بھی دعاؤں پہ آ کے ہوا نا، تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اور اس کو پھر اسی طرح کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، لازمی سمجھ کے ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے ان کا اہتمام کریں،
اور لازمی ان کو پڑھیں. تو یہ آخری آیت من الجنت والناس ہو گئی ہماری. اب اس کا خلاصہ. اچھا کل کی جو لیسن تھا اس میں خلاصے والی سلائیڈ رہ گئی. وہ بھی اصل میں نے دوسری سلائیڈز کھولی ہوئی تھی، اس میں یہ والی سلائیڈ میں نے آپ کو الگ سے گروپ میں بھیج دی ہے. یہ جو خلاصے ہیں صورتوں کے ضرور آتے ہیں، ان کو آپ نے ضرور ون لائن خلاصہ ضرور یاد رکھنا ہے. سورہ فلق جو تھی اس کا کل کیا تھا؟ شروع کی لائن تو یہی تھی کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، اور آگے لکھا تھا خاص کر اندھیرا، جادو اور حسد. یہاں سورہ ناس کا خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے. ٹھیک ہے، یعنی خاص کر وسوسوں کے شر سے. تو یہ آپ نے ون لائن خلاصہ ضرور یاد رکھنا ہے، یہ ایگزام میں ضرور آتا ہے. اور اس سارے کو سمجھ کے ان دونوں صورتوں کو تو ذہن میں یہ ضرور لائیں، اپنا احتساب کریں گے جو ہم پہیہ گھماتے ہیں ہر آیت کے بعد کہ کیا میں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتا ہوں. سوچیں پہلے اپنا اور دعا کریں، اور پھر اللہ سے پڑھ کے اس طرح سمجھ کے پڑھیں نا. ایک ہوتا ہے ویسے پڑھنا، تلاوت کی طرح پڑھ لی بس، ایک ہوتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے محسوس کر کے پڑھنا. اور پھر یہ کہ اپنا احتساب بھی کریں کہ میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میری زندگی میں یا میرے دن میں کہ میں شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، اس کے وسوسے کے پیچھے چلتا ہوں. کیا اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میری کوئی بری صحبت تو نہیں، کوئی بری عادت تو نہیں، کوئی میں ایسی جگہوں پہ تو نہیں کہیں مصروف کہ جس وجہ سے میری نماز قرآن یا میرا جو ہے اللہ کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے. ان چیزوں کو چیک کرنا. اسی طرح ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، خود ہی ہر بندہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا آپ کو چیک. خود ہی اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کیا فیل کرتا ہوں اللہ کی طرف انٹینشن، کہ بس میرا دل گھبراتا ہے جب میں اس طرف آتا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں گناہ. آپ کی زندگی میں اگر گناہ ہو تو پھر ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، پھر عبادتوں میں دل نہیں لگتا. تو اس چیز کو خود ہر انسان چیک کرے، پھر اس کے لیے پلان کرے. پلان یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسی چیزوں کو چینج کروں، اگر ایسے دوست ہیں تو ان کو ختم کروں دوستیاں، اگر ایسی مصروفیت ہے تو اس مصروفیت کو چینج کروں، اپنے آپ کو مصروف رکھوں، لوگوں کے بیچ میں رکھوں، ایسی جگہوں پہ بیٹھوں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کہ میری صحبت چینج ہو. جب صحبت چینج ہوتی ہے آٹومیٹکلی اثر ہوتا ہے لازمی. وہی والی مثال نا کہ خوشبو کی دکان پہ جائیں گے تو خوشبو نہ بھی خریدیں تو خوشبو کپڑوں سے تو آ ہی جائے گی. تو یہی معاملہ کہ اگر کوئلے کی دکان میں جائیں گے تو کچھ نہ بھی کریں گے تو اس میں سے کوئلے کی کپڑوں میں سے ہمک تو آئے گی. تو یہ بڑی پیاری مثال ہے اس چیز کو کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. اور انفرادی اور اجتماعی کوشش کریں، یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو تو بدل لیا اور باقی جائیں جہاں مرضی ہمیں کیا. جب آپ نے خود اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کرنی ہے تو پھر آپ نے دوسروں کو، اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی کوشش کرنی ہے کہ پیار محبت سے چینج کریں لازمی. کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کے سے صحیح ہونے سے تو معاشرہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا. لہٰذا اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا ہو گیا لیسن کا پہلا پارٹ کمپلیٹ. تو اب ہم سلائڈ چینج کرتے ہیں، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لے اس دوران. جی کوئی ہے نہیں ہے؟ چلیں اب آ گیا 13B. اور چلیں ہمارے ساتھ ہیں سسٹر صدف ہیں، سسٹر وقارون صاحب. یہ دونوں ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور پڑھ پڑھا کے دوبارہ سے مستقل کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اتنا ٹائم آپ لوگوں نے تو پڑھنا ہے تو آپ نے تو ٹائم دینا ہے، لیکن یہ ساتھ مستقل ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دونوں کو، اور بھی جو لوگ ہمارے ساتھ سینئر ہیں ان سب کو. عادیہ انجم ہیں، عالیہ آصف، سسٹر آمنہ ہیں اور آمنہ سمیر. اور اس کے بعد عاشی جاوید ہیں، اسما خالد، اسما طارق، اسرت ترنم ہیں، ایمان اعظم، فاطمہ وقار ہیں. اور اس کے بعد ہیں فرخندہ طارق، حمیرہ آصف ہیں، خدیجہ مزمل، ماہ سمین، مصباح عامر، منور باری، نور العین اوپو کے نام سے ہیں، کوئی قدسی ہیں، رانا نصیر ہیں، رابعہ افتخار، راحیلہ خان، رمیزہ، رمیسہ اجمل، صبا نوشین، اور سعدیہ نعیم، سمیرہ نفیس. سعدیہ نعیم بھی سینئر ہیں اور پھر بھی بیٹھی ہیں. سمیرہ نفیس ہیں، سمینہ انجم، سمینہ جبی باجی ہیں، یہ بھی سینئر ہیں ہمارے. اور
سیمسنگ سیمسنگ آپ اپنا نام چینج کریں، کل بھی آپ کا یہی تھا، مجھے اس طرح کیا پتہ چلے گا کون ہے یہ؟ سیمی آصف ہیں، صوفیہ اسماعیل، سمیرہ اختر، سمیرہ جمیل، الفت باجی ہیں ماشاءاللہ، موسٹ سینئر باجی اور ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں، اسبا شہزاد ہیں اور زوہا رزاق ہیں۔ چلیں جی، ویلکم آپ سب کو۔ اور اب ہم اپنے کرتے ہیں گرامر۔ کل کی سمجھ آ گئی تھی فعل مضارع کی؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ابھی تو پہلا دن ہے نا، لیکن اگر آپ کو لگے گا بھی نا کہ مکس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ آہستہ 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 آپ دیکھیں، بار بار ہم 3 4 دن یہی کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی پھر اس کے بعد دوبارہ سے ریویژن، اور ہر دفعہ کلاس میں پیچھے سے پورا رپیٹ کیا جاتا ہے، پھر گرامر کی ریویژن بھی آپ کی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آ جائے گا آپ کو سارا کچھ، بس آپ نے ٹائم دینا ہے اس کو اب، کیونکہ آگے ہم بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں 13 ہو جانا ہے نا، تو آگے پیچھے کتنے رہ گئے؟ 7 لیسن رہ گئے، پھر فائنل کوئز آ جانا ہے، تو اب آپ نے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے، پینڈنگ نہیں چھوڑنا، ادروائز مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کو ہم کرتے ہیں، پہلے ٹی پی آئی کر لیں۔ ٹی پی آئی کون کرائے گا آج؟ کوئی اور کرائے؟ ہینڈ ریس کرے، کون کرائے گا ٹی پی آئی؟ ہینڈ ریس کریں جی۔ سمینہ باجی چلیں کرائیں، آپ کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سن سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے، جوش سے کیجیے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جوش سے کیجیے، بالکل، کیونکہ اگر ڈیلے ہو کے کریں گے تو یاد نہیں ہوگا۔ اچھا جی، لفظ 3 طرح کے ہی ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ عربی میں اسم بھی ہم پڑھ رہے تھے، نام کسی کا ہوتا ہے، کسی بھی کوئی صفت بھی اسم ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کوئی کالا، گورا، موٹا، یہ بھی سارے، مسلم، کافر، سب اسم ہیں۔ پھر ضمائر پڑھے تھے، وہ بھی اسم ہیں۔ پھر اشارے پڑھے تھے، وہ بھی اسم ہیں۔ الذی آج پڑھا، وہ بھی اسم ہے۔ اندا اور ما پڑھے، 2 ایسے حرف، وہ بھی اسم تھے۔ اور یہ چیز، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے، کوئی کام کرنا اور ہونا، کرنا اور ہونا دونوں۔ کرنا ہونا میں فرق ہے، جیسے ایک کرنا ہے کہ میں نے اس کو مارا، میں نے کوئی کام کیا، ایک ہوتا ہے میں خوف زدہ ہوا، یہ بھی کام ہے، یہ ایسا ہے کہ اس میں خود ہی ہو جاتا ہے، یعنی کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ اس طرح کے بھی کام جو ہوتے ہیں وہ فعل ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے نہ کام نہ نام، بلکہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، دونوں کو ملانے والا۔ اچھا جی، فعل ہم پڑھ رہے تھے، اس کی ہم نے بتایا کہ موسٹلی 3 لیٹر والے ہی فعل بنتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے وسواس کی ایک مثال دیکھی، وہ بہت کم ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، کوئی گنتی کے 2 4 یا کچھ کہ جو صرف 4 لیٹر سے بنتے ہیں، ٹیبلز وغیرہ 5 کے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں 5 والا بھی کوئی نہیں، عربی البتہ لینگویج میں شاید مل جائے آپ کو۔ زیادہ جو ہوتے ہیں نا 3 لیٹر سے ہی مل کے بنتے ہیں، 3 سے کم بھی نہیں، 3 لیٹر سے مل کے فعل بنتا ہے، اور اسی سے پھر پورے ٹیبل تیار ہوتے ہیں، اسی سے اسم بھی آگے بنتے ہیں مزید، تو وہ آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے لیولز میں تو سمجھ آتی جائے گی۔ تو ابھی ہم نے 4 سٹائل پڑھائے نا آپ کو، یعنی کہ سمجھ لیں 4 باب پڑھائے، وہ ہم اس کے 4 سیٹ کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو زمانے البتہ 2، ہم نے 2 ہی ہوتے ہیں عربی میں، ایک ماضی اور ایک مضارع۔ ماضی یعنی پاسٹ، جو گزر گیا، ہو چکا، اور مضارع ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، یعنی کنٹینیوس بھی اس میں آ جاتا ہے، اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس، یہ بھی سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اور تیسرا جو فعل ہمارا، یہ ڈفرینٹ ہے، مطلب انہی میں سے کچھ، لیکن الگ ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک لائن آپ کی ماضی کی اور ایک مضارع کی، یہ جو ماضی کی ساری چینجنگز ہیں یہ اس کی دم کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے، ٹیل پہ، کیونکہ مثال ہم نے جہاز کی دی تھی یا گاڑی کی، جو بھی آپ سمجھ لیں، اور جو آنے والا ٹائم ہوتا ہے یا ہونے والا، وہ ہمیشہ آگے سے آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا ہیڈ نظر آتا ہے، سر نظر آتا ہے، تو یہ جو شروع کے اینڈ چیزوں پہ چینجنگز آئیں گی نا اس لفظ کے، وہ ہوں گی مضارع کی۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پہ یا لگا دیا شروع میں، اسی فعالہ کے ساتھ یا لگا کے تھوڑی سی زیر زبر چینج کر کے، تو کیا بن گیا؟ یفعلو۔ پھر آپ نے یا بھی لگایا، ساتھ واو نون بھی لگا دی، بن گئی اس کی جمع۔ یفعلو اکیلا تھا ایک انگلی کے ساتھ، یفعلونا زیادہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سامنے آ جائیں، سامنے ہم نے کہا تھا کہ تم سے یاد رکھو تا، یا اگر آپ کوئی اور ہنٹ رکھنا چاہتی ہیں آپ کی مرضی، جیسے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سائڈ پہ سمجھ لیں کوئی یاسر ہے اور سامنے سمجھ لیں کوئی توفیق ہے، تو اس کا یا یاد رکھیں، اس کا تا یاد رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جیسے تو سامنے ویسے تم سے تا بھی یاد رکھی جا سکتی ہے، تم بھی تو تے سے ہوتا ہے نا، تو تفعلو، شکل البتہ وہی یفعلو کی طرح کی ہوگی، تفعلو، تم کرتے ہو یا کرو گے، اور جمع اگر ادھر ہی میں دیکھ لوں تو تفعلونا، واو نون لگا دی اور وہی والا تھا، تو واحد جمع ان دونوں کی تو بہت آسان ہے، یفعلو یفعلونا،
تفعلوا تفعلونا، یہ ہو گئے. اب اپنی طرف آ جائیں. تیسرا مخاطب ہم ہی ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے غائب، ایک ہوتا ہے سامنے والا جس سے بات کریں، یا پھر ایک ہم ہوتے ہیں خود. تو اپنے لیے اگر ایک کے لیے بات کرنی ہے تو انگلش کا آئی یاد رکھ لیں یا انا کا حمزہ یاد رکھ لیں. تو افعلوا، یعنی کہ جو حمزہ سے اس طرح شروع ہوگا فعل، افعلوا میں کرتا ہوں. اور اگر ہم نے کرنا ہے تو نون. ٹھیک ہے، نون. نفعلوا. اب اس میں یہ کہ اینڈ والا نون نہیں لگانا، حالانکہ ہم ابھی تک جمع میں لگا رہے تھے. یہاں نہیں لگایا، کیوں؟ کیونکہ شروع میں نون آ گیا. اب یہ اس کو کہہ لیں کہ سزا دی ہوئی ہے یا جو مرضی دیا ہوا ہے، آپ جو مرضی سمجھیں کہ شروع میں نون ہے تو اینڈ پہ نون نہیں ہے. اسی طرح ماضی میں بھی دیکھ لیں. ماضی میں فعلنا، اس میں شروع میں نہیں تھا تو ہم نے اینڈ پہ نون الف نا لگا دیا. وہ نون الف نا تو ہمیں پتہ ضمائر میں بھی ہم بولتے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی نون سے ہی ہم کا پتہ چلا تھا. وہ الگ بات ہے اس کی دم پہ تھا، اب اس کی ہیڈ پہ آ گیا. لیکن نون جو ہے، نون ہم کے لیے عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. نحنو جو ہم پڑھتے تھے وہ بھی تو نون ہی تھا نا، نحنو. اسی طرح ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، وہ بھی نا تھا. تو یہ سارے نون جو ہے ہم کو ہی بتاتے ہیں زیادہ تر. اچھا اب یہ دیکھ لیں، یہ آپ کی لائن پہلے ماضی کا اشارے ادھر تھے سامنے سامنے، اور مضارع کے ادھر سامنے آنکھوں کے اس طرف اشارے پہ. اور ہم نے کہا پہلے ماضی کر لیتے ہیں. فعلا. اچھا، فا عین لام ہمیشہ کیوں ہم لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھ لیں ایک سیمپل ہے، ایک مین سانچہ ہے. آپ کلاس کا مانیٹر بچہ کہہ لینا کہ جب بھی کوئی وزٹ آتا ہے نا کسی بڑے ڈائریکٹر صاحب کا، تو ہمیشہ اسکول والے کیا کرتے ہیں، سارے بچوں کو پیچھے کر کے اس وہ جو سیمپل بچہ ہوتا ہے اسی کو دکھاتے ہیں. انہیں پتہ ہے اس بچے کو سب سے زیادہ آتا ہے، تو اس کو ہی ہم آگے دکھائیں تاکہ ہمارے اسکول کی اچھی ریپوٹیشن بنے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی کے جتنے بھی افعال یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی وزن بنانے ہوتے ہیں، وہ فا عین لام سے ہی شروع کیے جاتے ہیں. انہی کو چینج چونج کر کے انہی کے سانچے بنائے جاتے ہیں. تو باقی پھر اس میں فٹ کرتے جاتے ہیں باقی سارے فعل. تو آپ نے اس لیے اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ تو ہو گیا ماضی. اسی طرح سیم کورسپونڈنگ میں مضارع کریں گے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ تو ہو گیا سیمپل، اور یہ بہت دفعہ قرآن میں آئے ہیں. یہ دیکھیں 18,000. یہ اس دونوں پیٹرن پہ، ماضی اور مضارع کے پیٹرن پہ افعال جو ہیں 18,000 دفعہ آئے ہیں قرآن میں. اتنے زیادہ. اگر آپ کو یہ پیٹرن یاد ہو جائے نا تو آپ کوئی بھی فعل آپ کو میں دوں، آپ اس کے اندر فٹ کریں، آرام سے بنا لیں. کیونکہ یہ جو سائڈ والی چیزیں ہیں کہ اینڈ والی اور شروع والی، یہ تو بدلنی نہیں، صرف فا عین لام نے بدلنا ہے، باقی سارا وہی رہنا ہے. یعنی کہ تا تو، یہاں پہ پہلا خالی، پھر واو الف، پھر تا، پھر تو، پھر تم، پھر نام. اور اس طرف مضارع میں دیکھیں، یا، پھر یا کے ساتھ واو نون، پھر تا، پھر تا کے ساتھ واو نون، پھر آ، اور پھر نام. بس باقی بس لفظ بدلتے جانا ہم اس میں سے. تو یہ چیز ہم نے، اچھا کل کل ہم نے 3 کیے تھے نا. ایک تو یہ فعلا ہو گیا پیچھے، ایک ہم نے اور بھی کیا تھا، فتح اور جعلا. ایک سیٹ ہم نے وہ کیا تھا پورا. اب ذرا وہ چونکہ ہوم ورک میں تھے تو میں ذرا ہوم ورک بھی سنوں نا. کس نے، کوئی کون سنائے گا بغیر بک کھولے؟ کون ہینڈ ریز کریں؟ سمینہ. سمینہ انجم تو سنا ہی لیں گی. کوئی اور اگر کرتا ہے پھر بعد میں آپ سے سنتی ہوں. اتنے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہینڈ ریز کر رہا؟ جی زوہا. زوہا کروائیں ذرا. فتح کا، یفتح کا مضارع پہلے، پہلے اس کو بلکہ ماضی کرائیں. زوہا اپنا مائک جی کریں. کس کا کرنا تھا؟ فتح. بک نہیں کھولنی؟ ٹھیک ہے. یاد ہے کہ نہیں؟ فاتحہ یاد ہے. چلیں سنائیں. فاتحہ، فاتحو، فتل، فتح تھا. فتح، فتح تا، فتح تو، فتح تم، فتلنا. فتحنا. فتحنا. ٹھیک ہے. اب مضارع کرائیں. یفتح. یفتح، یفتون، یفتلو، افتلو، نہیں نہیں، افتلو. یفتلون. افتلو نہیں، لام نہیں آئے گا. دیکھیں یہاں تھا فا عین لام، میں نے سامنے اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو بھولے نا. میں اس کو چھپا دیتی ہوں. آپ نے اب کرنا ہے فاتح. اس کے اینڈ پہ ہا آئے گی، ہو کر کے آواز آئے گی لاسٹ پہ. یفتح، یفتحونا، تفتح، افتح، تفتحونا، نفتح، اس طرح. ٹھیک ہے، بولیں دوبارہ.
يفتحون. ہم، چلیں چلیں پھر ابھی کسی اور ماہ سمین آپ کو آتا ہے؟ آپ کرائیں مدارے. اچھا مائک آپ کا بند کر دیا تھا میں نے، آپ آن کریں ابھی. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اچھا حمیرہ، حمیرہ آپ کرائیں جعلہ کا. پہلے اس کا ماضی کرائیں پھر اس کا مضارع کرائیں. مائک انمیوٹ کریں. نہیں آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا. اچھا رمیسہ، رمیسہ آپ کرائیں جعلہ کا. جعل، جعلوا، جعلت، جعلت، جعلتم، جعلنا، يجعل، يجعلون، تجعل، أجعل، تجعلون، نجعل. ٹھیک ہے ویری گڈ. رابعہ کوئی تھی، ان کا بھی رابعہ افتخار شاید ان کا بھی ہینڈ ریز تھا. رابعہ آپ کرائیں ذرا جعلہ کا دوبارہ، صرف مضارع. يفعلوا، يفعلون، يفعلوا، تفعلوا، تفعلون، نفعل. آواز کٹ گئی. سمینہ، سمینہ انجم آپ کرائیں پہلے یفتح اور پھر اس کے بعد یجعلوا. جی، یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. اور پھر یجعلوا. ہے یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. چلیں اس کو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. اور اچھا بولنے کا بھی کلاس میں، سنانے کا بھی نا کریں، جھجک اتاریں، کیونکہ جتنا آپ سنائیں گے کسی کو آپ کی وہ جھجک بھی اترے گی اور منہ پہ بھی چڑھے گا. اچھا اب یہ دیکھیں، وہ تو تھا پہلا سیٹ، تین ہم نے فعلا، جعل اور فتح. آج ہم پڑھیں دوسرا سیٹ. دوسرے سیٹ سے مراد دوسرا باب. یہاں آپ کو آسانی کے لیے سیٹ بولا ہے، ادروائز عربی میں باب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب عربی بکس میں آپ کو باب نظر آئیں گے. اور ویسے جو ہوتے ہیں نا تین لفظوں والے، وہ 6 باب ہوتے ہیں اوریجنل. اگر عربی کو دیکھیں 6 سٹائل ہوتے ہیں، لیکن جو 2 آخری سٹائل ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، وہ نہیں زیادہ یوز ہوتے. لہٰذا ہم نے وہ چیز QC1 میں پڑھائی ہے آپ کو جو زیادہ آتی ہے. تو زیادہ جو ہیں وہ 4 باب استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فا باب جو ہم نے فتحہ سے یاد رکھنا ہے، فتحہ کا فا لے لیں. ایک ہے نون باب، یہ ناصرہ کا. ظاہر ہے ہر ایک کا ہیڈ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو 4 میں سے ناصرہ جو ہے نا ان کا ہیڈ ہے، یہ ان کا سردار ہے، تو اس کا نون ہم نے لے لینا ہے. نون باب اسے بولتے ہیں دوسرا سیٹ کو. پھر ایک تیسرا ہوگا داربا، دواد باب. ٹھیک ہے، داربا. اور ایک پھر چوتھا سیٹ ہوگا سامیہ باب، سین، اس کو ہم کہتے ہیں سین. تو اس طرح کر کے آپ نے ان کو کرنا ہے. اب یہ تھا کہ کل ہم نے فا باب کے کیے تھے پہلے سیٹ کے، آج ہم کریں گے نون باب ناصرہ کے. ناصرہ میں آپ کو صرف 4 پڑھائے تھے، 4 فعل. ویسے تو بہت زیادہ ہیں، ناصرہ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ عربی میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس والے پیٹرن کے ہوتے ہیں، ناصرہ کے. یہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے، آسانی سے بولا جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مضارع کیسے بنانا ہے نا. ماضی تو دونوں کا سیم ہی تھا، فتح کا بھی سیم تھا، ناصرہ کا بھی سیم ہے. لیکن جا کے فرق اب آج مضارع میں فرق پڑے گا، وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں. ناصرہ اس نے مدد کی، یہ تو ماضی کا پہلا ہے نا، ماضی کی چابی بتائی ہوئی ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. اب جب ان کا ہم جائیں گے مضارع بنانے کے لیے، تو اس چیز کو آپ سمجھیں. یہ ایک ٹیبل آپ کا ایک اور کمپلیٹ ہو جائے گا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم فرق کیوں کر رہے ہیں باب کے یا سٹائل کے. وہ اس طرح کہ جب آپ نے پہلے فتح کیا تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فتح. اور اس کا مضارع کیسے کیا؟ آج جو کل پڑھا تھا یفتحو، ہے نا، یفتحو ایسے بولا تھا نا، یفعلوا یجعلوا ایسے. آج ہم کر رہے ہیں نصرہ، اور اس کا مضارع ہوگا ینصروا، ینصروا. اب فرق کہاں آیا؟ سواد کی پیش کے اوپر جو انہوں نے ریڈ کلر سے کیا ہوا ہے. باقی سارا دیکھیں ماضی دونوں کا سیم. ماضی کیسے سیم؟ تینوں پہ زبر، یہاں بھی تینوں پہ زبر، تو ماضی تو ہو گیا سیم. اس سے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ان کا سیٹ فرق کیوں ڈالا، ورنہ تو ان کو ایک میں ہی رکھ لیتے بھئی، اسی والے ڈبے میں رکھ لیتے. ضرورت کیا تھی الگ ڈبے میں ڈالنے کی؟ وہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب ان کی ہم نے اگلی لائن پہ پہنچے تو اس کا جو سٹائل بن رہا تھا وہ بن رہا تھا یفتحو. یعنی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو دیکھیں، اسپیشلی سیکنڈ لاسٹ کو. یا دیکھیں یہاں پہ میں ایک منٹ آپ کو نا پین سے بتاتی ہوں.
یہ تو ہو گئے دونوں سیم، ٹھیک ہے، ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں بالکل، یہاں تو ہمیں فرق پتہ ہی نہیں چلا. یہاں دیکھیں پہلا سیم، یا پہ زبر، یا پہ زبر، دوسرے پہ ساکن، اس کے بھی دوسرے پہ ساکن، برابر ہو گئے. اچھا آخری پہ پیش، اس کے بھی آخری پہ پیش، ان تینوں پہ تو کوئی فرق نہیں ڈالا. فرق کہاں پڑا ہے؟ یہ سیکنڈ لاسٹ، اس کے سیکنڈ لاسٹ زبر والا آیا کرے گا ہمیشہ، ہمیشہ. اس کا سیکنڈ لاسٹ پیش والا آیا کرے گا ہمیشہ، چاہے لفظ اندر کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، لفظ کوئی بھی ہوگا، شروع میں یا لگائیں گے، اگلا ساکن کر دیں گے، وہ جو بھی مادے کا لیٹر پہلے والا ہوگا. اس کے پہلے سیٹ والے سارے زبر والے ہوا کریں گے سیکنڈ لاسٹ، اور دوسرے سیٹ والے پیش والے ہوا کریں گے. اینڈ البتہ سب کا مضارع میں پیش ہی ہوتا ہے. تو اب کیا ساؤنڈ بنے گی؟ ینصرو، ینصرو. چاہے اب اس میں فعل بدل دوں، فعل میں خالہ کا ڈال دوں، ناصرہ ہی کے سیٹ کا، خالہ کا، تو اس کا کیا بنے گا؟ یخلقو. یعنی کہ اس میں نون کی جگہ دیکھیں روٹ لیٹر ایسے ہی بنتے ہیں نا. خالہ کا کیا ہے؟ خا، لام اور کاف. تو نون، سواد اور را کی جگہ یہ تینوں ڈالتے ہیں. آپ ادھر اس نون کی جگہ ڈال دیں خے، اور سواد کی جگہ لگا دیں لام، اور را کی جگہ لگا دیں کاف. لفظ بدلنا ہے نا صرف. تو یا تو لگنا ہی لگنا ہے. یا کیوں لگنا ہے؟ وہ مضارع کا نشان ہے. تو یا لگ گئی ساتھ، یا پہ ہوگی زبر، خا پہ ہوگی ساکن، اور لام پہ ہوگی پیش، اور کاف پہ پھر پیش. تو اب کیا بنا؟ یخلقو. ٹھیک ہے، اسی طرح ابدا ڈال دوں تو یعبدو، اسی طرح ذکرہ ڈال دوں تو یذکرو. آنا اصل میں مسئلہ فرق کس نے ڈالنا ہے؟ صرف اس پیش نے. اس پیش کا اب آپ نے یہی اصل میں اس کا فرق تھا، جس لیے اس کو ہم نے الگ ڈبے میں ڈالا، ورنہ تو سارے کے سارے اس کے ساتھ ہی آرام سے ایک ہی باکس میں چلے جاتے، ایک ہی سانچے میں. لیکن یہ ہم نے اس کو سیٹ 1 کیوں کہا؟ اس کا مضارع یہاں پہ فرق ہے. اس کو سیٹ 2 میں کیوں ڈالا؟ اس کا مضارع یہاں فرق ہے. اس لیے ہم نے، اور یہ فرق کیوں ہے؟ کیا اس سے مطلب میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں، مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا. کام میں کوئی فرق نہیں، کام تو وہی ہے جو اس کے اندر ہوگا. یہاں فرق صرف یہ تھا کہ عربوں کو یہ لفظ پڑھنا اس طرح اچھا لگ رہا تھا اور آسان لگ رہا تھا، یعنی کہ زبان کی ایک اپنی وہ تھی کہ انہوں نے کہا یفتحو ہی اچھا لگتا ہے، یجعلو ہی صحیح لگتا ہے. وہ انہوں نے اس طرح بولے تو وہ ایک سیٹ میں چلے گئے. اب ینصرو انہوں نے کہا نہیں، ینصارو نہیں اچھا لگ رہا، ینصرو زیادہ پیارا ہے. تو انہوں نے اس کو پیش ڈال دی. تو جب پیش ڈال دی تو ہم نے سارے اس کو الگ کر دیے. جن جن لفظوں پہ انہوں نے پیش ڈال لی ہم نے اس کو ادھر ڈال دیا. یعنی یہ زبان ایسے ہی بنی ہوئی ہے عرب ان کی، مطلب کہہ لیں کہ جو بھی ان کا سٹائل تھا، جو بھی جس طرح وہ لفظ بولے جاتے تھے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی فرق پڑ گیا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب بھی یہی تھا یفتحو کہ وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اس کا مطلب بھی یہی ہوگا ینصرو کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. مطلب میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف یہ ہے اس کے لکھنے کے طریقے میں فرق آیا ہے، بولنے کے طریقے میں فرق آیا ہے، جس وجہ سے اس کو ہم نے الگ ڈالا ہے. یہ وجہ تھی اس کو دوسرے سیٹ میں ڈالنے کی. باقیوں کی بھی یہی کچھ نہ کچھ وجہ نکلے گی جو ہم اس کو تیسرے اور چوتھے سیٹ میں ڈالیں گے. بس یہ آپ نے یاد رکھنے 4 باب ہیں، ایک ایک کر کے ہم جب پورا کرتے جائیں گے یہ ہمارا ٹیبل پورا ہو جائے گا. تو اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. پہلے کو آپ نے، اب اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک تو طریقہ ہے کہ پورا ٹیبل یاد کریں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی کی پہلی چابی یاد کر لو اور مضارع کی پہلی کر لو. ٹھیک ہے، ہر ایک سیٹ کی یا ہر لائن کی. اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ بس سٹائل یاد ہو جائے گا، باقی سارے تو ہمیں پتہ ہے اس میں کیا کیا لگانا ہے، اس کو ہم آرام سے چلا لیں گے. آپ نے اب اس کو یاد اس طرح کرنا ہے: فتح یفتح، فتح یفتح، نصر ینصرو. ٹھیک ہے، فا باب نون باب 2 ہو گئے آپ کے سامنے. آج ہم نے دوسرا ہی پڑھنا ہے نا، ابھی صرف 2 ہی بتائے ہیں. فتح یفتح، نصرہ ینصرو، ایک ایک یاد کر لیں بس، پھر آگے سے وہ ساری گاڑی ہم خود چلا لیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا لگانا ہے، کس کے ساتھ کیا لگانا ہے. یہاں پہ ہمیں سیکنڈ پہ واو الف لگانا ہے، پھر تا لگانا ہے، پھر تو لگانا ہے، پھر تم لگانا ہے، پھر نہ لگانا ہے. اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کے ساتھ واو نون لگا دینی ہے، پھر تا لگا دینا ہے، پھر تا کے ساتھ واو نون لگا دینی ہے، پھر آ لگا دینا ہے، پھر نہ لگا دینا ہے. باقی سارے ہم اس کو دیکھ کے کام کر لیں گے. لیکن مین چیز ہے کہ پہلا لفظ آپ کو پکا پکا یاد ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ فرق کدھر ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کرنے ہیں نصرہ ینصرو. تو جب ینصرو بن گیا تو پھر دیکھیں آگے کیسے بنیں گے، آرام سے بن جائیں گے. یہ پہلے تو یہ تو ماضی انہوں نے دیا ہوا ہے نا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یہ تو سیم تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ آگے فرق آ گیا. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. ٹھیک ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں آ سکتا ہے. لیکن ہم وہ وقت بچانے کے لیے ایک ہی بول دیتے ہیں.
تو تنصرو تم مدد کرتے ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اب اس میں جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، باقی سارے لفظ تو وہی لگیں گے جو سائڈ پہ لگے تھے، سب کے لگنے ہیں، اینڈ والا پیش بھی آنا ہی آنا ہے۔ یہ جو سواد کے اوپر پیش لگائی ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جو چینج آیا ہے نا، یہ چینج ساروں میں چلے گا، پوری لائن میں چلے گا۔ اگر یہ نہ ہو کہ کسی وقت اس کو آپ زبر کر دیں تو خراب ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یعنی جو سو سو کی ساؤنڈ آنی ہے نا، یہ ساری سو 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 کی ساؤنڈ ساری چلنی ہے، ٹھیک ہے؟ ینسرو، ینسرونا، سو سو، تنسرو، انسرو، تنسرونا، ننسرو۔ تو یہ سو 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 یہ سارا ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ او کی جو آؤنڈ ہے نا پیش والی، یہ چلنی ہے، اس کے ساتھ چلیں، پریکٹس کریں۔ زوہا، اور لوگ بھی ہینڈ ریز کریں، ينصر باری باری کرا۔ ينصروا ينصرونا تنصروا انصروا تنصرونا تنصروا ننسرو، ننصروا ننسرو، ٹھیک ہے جی۔ رابعہ کرائیں، آپ مائک انمیوٹ کریں، چلیں۔ ینصرو، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ اشارے کر رہی ہیں؟ جی جی، اچھا بتائیں، ینسرونا کا کیا اشارہ کیا ہے؟ یہ 4 فنگرز، کس سائڈ پہ؟ یہ لیفٹ سائڈ پہ، نہیں، رائٹ سائڈ پہ، سوری رائٹ، رائٹ سائڈ۔ ہاں لیفٹ تو پھر جی جی عورتوں کی طرف چلی جائیں گے آپ، جی 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 مردوں کی جی طرف۔ جی، لیفٹ رائٹ ہی ہے۔ ہاں رائٹ، ہاں رائٹ، تو رائٹ ہم ابھی سارے یہ یاد رکھیں، ابھی ہم سارے مذکر پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے مونس میں نہیں فیل جی، چھیڑا، فیل کے اندر مونس نہیں چھیڑا، ابھی یہ سارے مذکر ہیں۔ اچھا ایک اور بات دوسرا بتائیں کہ ینسرونا کی واحد کیا ہوگی؟ ینصرو، ٹھیک ہے، تنصرو، نہیں نہیں تنسرو نہیں، ینسرو، ینسرو اس کی واحد ہوگی نا۔ ینصرو فرسٹ۔ ہاں اچھا اگلا مجھے بتائیں یہ اسرا، اسرا ترنم، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی آپ مجھے ذرا بتائیں انسرو کا مطلب کیا ہے؟ انسرو، میں میں انصرو میں مدد کرتا ہوں۔ اچھا اس کی جمع کیا ہے؟ انصرو کا اچھا آپ کی آواز ہے، مجھے لگتا ہے آپ مائک کا مسئلہ، اس کو بند کریں، مائک آپ کا شور ہو رہا ہے۔ اچھا رمیسا آپ ذرا انمیوٹ کریں، جی۔ اس کو ایک دفعہ پہلے سنائیں ذرا، ینسرو بولیں پورا۔ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، ٹھیک ہے، آپ مجھے ذرا بتائیں کہ ننسرو کی واحد کیا ہوگی؟ ننصرو، ننسرو کی انصرو، واحد انسرو، انصرو، ٹھیک ہے، اور تنسرونا کی واحد؟ ننصرو، نہیں مجھے سنائی تنصرو، مجھے سنائی غلط دے رہا ہے یا آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں، تنصرو، ہاں تنسرو، تنسرونا کی تنسرو، اور ینسرونا کی واحد ینصرو، ینسرو، ٹھیک ہے۔ واحد جمع میں یہ چیز آپ کو شروع سے ہم اسی طرح ایون جب ضمائر کر رہے تھے، ایون جب ہم نے حروف کے ٹیبل کیے، سب کچھ کیا، تو ایک ہی سٹائل رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو غلطی نہ لگے۔ یہ نہیں کیا کہ کبھی کہیں اوپر کر دیں نیچے، ہمیشہ سے ہم نے اس طرح ہی رکھا ہے کہ یہ اس کی جمع، یہ اس کی جمع، اور یہ اس کی جمع، یہ ہمیشہ سٹائل رکھا ہے۔ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو پھر آپ کی غلطی نہیں ہوگی نا، جس طرح آپ نے ٹیبل یاد کرنے اور سنانے ہیں نا۔ تو ینسرو کی جمع ینسرونا، تنسرو کی جمع تنسرونا، اور انسرو کی جمع ننسرو۔ البتہ ننسرو کے آگے واو نون نہیں لگانا، وہ بس نون شروع میں لگ گیا ہے کافی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے۔ آگے اب چلتے ہیں اس کی بول چال، بول چال بالکل ویسے ہی ہے، سائڈ والے سائڈ والے، سامنے والے سامنے والے، وہ بالکل وہی سارا سلسلہ ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو آتا ہے، بولتے جائیں۔ حل ینصرونا، کیا وہ مدد کرتا ہے؟ تو کیا بولیں گے آپ؟ نعم ینصرو، نعم ینصرو، ٹھیک ہے جی، وہ مدد کرتا ہے۔ حل ینصرونا، نعم نعم ینصرو، ینصرون، نعم ینصرونا۔ اب اس میں دیکھیں میں نے کوئی نہیں سائڈ میں اشارہ چینج کیا، ادھر کا ادھر ہی، ظاہر ہے آپ نے بھی نہیں بولنے میں چینج کیا۔ میں کہہ رہی ہوں وہ کیا وہ مدد کرتا ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا پتہ نہیں کون بول، حل تنصرو، کیا تم مدد کرتے نعم ہو؟ انصرو، انصرو، ٹھیک نعم ہے، انصرو، نعم انصرو انصرو، انصرو، ہاں پہلے سوچ لیں، میں مدد کرتا
तंसुरु का अंसुरु आना नहीं है? अच्छा ठीक है। अनसुरु आएगा, मैं अंसुरु। मदद। देखिए तुम मदद करते हो तो कहेगा मैं करता हूँ, तो तुमसे मैं पे जाना है ना, तुम उर्दू में भी तो आप तुमसे मैं पे गई हैं, तो अरबी में भी आपने तंसुरु से अंसुरु पे जाना ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जो लफ्ज बदला है। इसी तरह हल तंसुरूना, क्या तुम सब मदद करते हो? नाम ननसुरु, नाम ननसुरु। नाम नाम नंसुरु। नाम अंसुरु। जी हम मदद करते हैं। फर्ज करें आपको, आपने ये कहना हो कि नहीं हम नहीं मदद करते, फिर आप क्या क्या लिखेंगी? ला ननसुरु, हाँ, माँ फिर आप ला ला, ननसुरु। फिर आप ला लगाएंगी, ला। क्योंकि मुजारे में ला लगता है ना, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। माजी में माँ लगेगा। हाँ, माजी में माँ और मुजारे में या। अच्छा एक साथ अब एक और काम करते हैं, हमने मदद भी करनी है किसी की, हम कहते हैं हमने जैद की मदद करनी है, तो फिर बताएं कौन से वाला जैद लगाऊं, जैद दुन लगाऊं, जैद दन लगाऊं? जैदन। जैदन आएगा ना, हाँ, की मदद होनी है। अगर जैद की मदद होनी है तो फिर आपने जैद दन लगाना है, जबर वाला। और अगर जैद ने मदद करनी है तो फिर आपने जैद पेश वाला लगाना पड़ेगा, पर वो अभी हम इस्तेमाल नहीं करते। असल में जो होती है ना इसकी असली हालत, ये इसम है, अलबत्ता ये नाम है ना, ये इसम है। इसम की अपनी असली हालत पेश वाली ही होती है, यानी वो बेचारा इतना एक्टिव है, हमेशा काम करना पसंद करता है, तो वो हमेशा कहता है मैं काम कर देता हूँ, लाओ मैं कर देता हूँ, तो वो उसकी ओरिजिनल हालत पेश वाली ही होती है। लेकिन जब उसे कभी बनना पड़े, अपने ऊपर काम सहना पड़े, कोई और उसके ऊपर काम करे, तो फिर वो जबर वाली कंडीशन में चला जाता है। तो इस हिसाब से फिर अब आपके जुमले हो जाएंगे, हल यंसुरु जैदन, क्या उसने मदद की जैद की? उसने इसलिए कि ये जो नाम यनसुरु। हाँ, जो यंसुरु के अंदर एक छुपा हुआ है ना काम करने वाला, वो जो हम कह रहे हैं ही छुपा हुआ है, उस ये उसने कहा है कि मैं करता हूँ जैद की मदद। हल यंसुरु जैदन, क्या उसने मदद की जैद की नहीं, करता है जैद की, करता बोलना है। तो आप कहेंगे नाम यंसुरु जैदन, जी वो मदद करता है जैद की, या करेगा जैद की, दोनों आ सकते हैं। अच्छा, हल यंसुरूना जैदन, क्या वो मदद करते हैं जैद की? नाम नाम यनसुरुना जैदन। यंसुरूना ज़ैदा। अच्छा, हल तंसुरु जैदन, क्या तुम मदद करते हो जैद की? नाम अनसुरु जैदन। अंसुर, और ऐसे बोलना है ऊपर अपने माथे की तरफ, उंगली आंखों की तरफ, अंसुर। अच्छा, हल तंसुरूना जैदन, नाम नन नाम यनसुरु जैदन। ज़ैदा। ठीक है, हाँ हाँ, नाम नंसुरु जैदन, ठीक है। चलें अब दोबारा आपको फिर याद करा रहे हैं कि ये याद रखना है, फतहा का स्टाइल यफ्ताहू के साथ हमेशा बनता है पहले सेट का, यानी कि ता पे सेकंड लास्ट पे जबर आएगी, और इसके साथ अलबत्ता सेकंड लास्ट पे पेश आएगी मुदारे के अंदर, तो नसरा यंसुरु, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, इस हिसाब से अब देखें अगला आ गया खलका का, तो खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, ये माजी हम कर चुके थे। अब हम करेंगे यखलुकू, वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकू तुम पैदा करते हो, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना तुम सब पैदा करते हो, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। सिस्टर असरा आप कराएं, एक दफा बोलें सारा। अस्सलाम वालेकुम। यखलुकु, बोलती जाएं। वो पैदा करता है। जी जी। यखलुकु, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं। नखलुकु आप पैदा करते हैं। तखलुकू, तखलुकू, अखलुकु, तखलुकु, तखलुकु आप पैदा करते हैं। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलें समीना अंजुम आप कराएं। जी, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये वाव नून आ रहा है एंड पे, तो अभी तक किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा कि वाव नून तो पहले भी किसी लफ्जों में आता था, किस में आता था? हैं। जमा सालम और जमा जो हमने की थी ना, हाँ, तो उसमें जमा मुस्लिमुन सालिम, मुस्लिमूना इसका मतलब ये यखलुकूना भी जमा सालिम है। यखलुकु। यहाँ टीचर देखे वाव नून आके तो ये नहीं, वो टूटी तो नहीं है ना, मुकस्सर तो नहीं। अच्छा चलें, अब इसमें एक और बात याद रख लें गौर से, अगर ये बात हो तो फिर तो आप जब ऑड वन आउट करेंगे और इसम और फेल ढूंढेंगे, तो एक तरफ लिखा हो मुस्लिम होना और एक तरफ लिखा हो यखलुक होना, इसका मतलब दोनों सेम सेम लफ्ज हैं। नहीं, सेम नहीं होंगे। मुस्लिमोना, मुस्लिम होना क्या है? वो तो मुस्लिमोन यानी इसम है, नाम है ना मुसलमान का, यानी इसम है। हाँ, तो वो तो इसमें, और ये क्या है?
یہ فعل ہے، یخلقون وہ پیدا کرتے ہیں. ہاں تو یہ فعل ہے. اب آپ کو پھر فعل اور اسم کا کیسے، یہاں تو چلیں آپ کو مطلب آتا ہے، یخلقون آپ نے پڑھ لیا ہے. فرض کریں کوئی ایسا نیا لفظ آ جاتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا اسم ہے کہ فعل ہے؟ اس کا واو نون لگا ہوا اینڈ پہ. لیکن اس کے ہیڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یا بھی تو آ رہا ہے نا یہ. اچھا تو مسلمونہ کے ہیڈ پہ یا نہیں آ سکے گا؟ وہ کیسے مس، وہ کیسے آئے گا؟ مسلمون، مسلمون، یا چلے ٹھیک ہے، یا چلے صحیح صحیح آپ وہ نے، بنے گا یا نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح نہیں بنے پہچانا گا. ہے. اب آپ دیکھیں، اب چلیں مجھے سنیں. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، وہ جو ہم نے جمع پڑھائی تھی وہ اسم کی تھی، وہ تھی مسلم سے مسلمونہ مسلمینہ، اور اسی طرح کافر سے کافرونہ، شاکر سے شاکرونہ، لیکن وہ تھے اسم سارے. ٹھیک ہے، یہ ہے فعل. اور اس میں اب آپ نے جب یہاں پہ صرف سائیڈ والے کی اور سامنے والے دو جمع پڑھی ہیں جس میں واو نون آیا ہے، تو اس کو پہچاننے کا آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے کہ جب کبھی آپ کو اسم اور فعل الگ الگ کرنے پڑیں اور سارے ہی واو نون والے وہاں پہ رکھے ہوں، تو آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ جس کے شروع میں یا تا، یا یا تا آ رہا ہو اور ساتھ واو نون بھی آ رہا ہو، اور تھوڑا سا آپ کو اگر اس کا میننگ اگر نہیں بھی یاد یا لگ رہا ہے کہ وہ تو کام کی کوئی بات ہے، تو پھر وہ فعل ہے سارا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے جیسے شاکرونہ، صابرونہ، اور جو مرضی آپ بول دیں جو بھی، تو وہ اس طرح کے نہیں، اکثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ کہ جس میں آپ کو یا تا فی الحال دیا جائے گا. بہت کوئی چیدہ چیدہ شاید کوئی ایک آدھ، لیکن ادروائز یہ نشانی ہے. ٹھیک ہے، یا اور تا اور ساتھ واو نون فعل کی نشانی ہے، اور باقی جو لفظوں کا واو نون ہوگا وہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو مکس نہیں کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کو جمع سالم نہیں بولیں گے، وہ اسم کو بولتے ہیں. یہ ہے فعل، فعل کی جمع. ٹھیک ہے، یہ فعل کی جمع ہے، اور یہ یا سے آپ نے پہچانا اور تا سے پہچانا کہ یہ تو فعل ہے، اور یہ مضارع کا فعل ہے یعنی فیوچر کا فعل ہے، اور جمع والا ہے. یا والا سائیڈ والا ہوتا ہے، غائب والا، یعنی کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں. اور جو سامنے والا ہوتا ہے وہ تا والا ہوتا ہے کہ تم سب ایسا کرتے ہو یا کرو گے جو بھی. اور یہ چیز آپ نے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اس کی، کہ یا کی اور تا کی وجہ سے واو نون جو آ رہا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے ہمیشہ، فعل. اور فعل کے ایک تو ٹکڑے بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ یہ الگ سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اس کو اسم کی طرح نہیں کرتے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا باقی اس کی بول چال بالکل ایسے ہی ہے. اب چونکہ پیدا صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا، تو اس والے سوالوں میں ہم لا لگائیں گے، نام نہیں لگائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انسان تو پیدا نہیں نہ کر سکتا. تو حل یخلقو، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ ہم کہیں گے لا یخلقو، وہ نہیں پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح سارا آپ بول لیں گے، یہ آپ کو آتا ہے، حل یخلقون لا یخلقون، حل تخلقو تو پھر اخلقو ہو جائے گا، اور تخلقون نخلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو. اچھا ساتھ اگر ہم نے کچھ لگانا ہے کہ کیا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، کوئی ایک چیز بھی، کوئی چیز ایک بھی، تو پھر شیء ان لگائیں گے یا شیء ان لگائیں گے؟ شیئن آئے گا. ہاں شیئن آئے گا، کیونکہ ہم نے کسی چیز کو پیدا کروانا ہے، کو والا کام کرنا ہے، تو شیئن آئے گا. نے نہیں کرنا، چیز نے پیدا نہیں کرنا، چیز کو پیدا کرنا ہے، تو کو والے جو ہوتے ہیں وہ زبر کے ساتھ آتے ہیں. اچھا تو اب یہ ہمارا ہو جائے گا حل یخلقو شیئن، کیا وہ کچھ بھی، یعنی کہ کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کرتا، کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. تو آپ کہیں گے لا یخلقو شیئن، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. تو اس طرح کر کے آپ نے اس کے جواب دینے، بولتے جائیں سارے. حل یخلقون شیئن، لا یخلقون شیئن. ٹھیک ہے. حل تخلقو شیئن، لا اخلق يخلق شيئا حل تخلقون شیئن. لا لا نخلق نخلق شیئن. شيئا ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیں جی، اب اسی طرح ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھی کون پیدا کون کرتا ہے. اب ہم نے لگانا ہے من، یہ ہے من زبر والا جس کا مطلب ہے کون. تو اب اگر جملہ اس کے ساتھ ہم بنانا چاہیں من یخلق، یہ یا کے اوپر شاید اس کو ملانے کی وجہ سے ہے بس، ورنہ اگر الگ الگ پڑھنا ہو تو من یخلق. اچھا من یخلق کہ کون پیدا کرتا ہے. اب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر اس چھپا ہے اس کو ہم نے من کے اندر بیچ میں گھسا دیا کہ من یخلق کون پیدا کرتا ہے. تو اب آپ جواب کیا دیں گے؟ اللہ یخلق. اللہ اللہ یخلق. یخلق. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسم ہم نے لگایا، اللہ تعالیٰ کا نام جو لگایا، اب ہم نے اس کے اوپر پیش لگائی، کیونکہ اب یہ سبجیکٹ بننا نا، کام پیدا اس نے کرنا ہے، لہٰذا اب ہم اسے زبر کے ساتھ نہیں لکھیں گے، ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ پیش کے ساتھ. ہم کہیں گے اللہ یخلق، اللہ نے پیدا کیا نا. اب یہ نے والا کام ہو جائے گا کہ اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، لہٰذا اللہ ورڈ کے اوپر پیش لگنی ہے. یہ چیز آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ چونکہ پیدا اللہ نے کرنا ہے،
لہٰذا ورڈ اللہ پہ پیش لگے گی. تو یہ چیز آپ کو ہو گئی آپ کی. اب سب بول رہے ہیں آپ من یخلق. اللہ یخلق. اللہ یخلق. دیکھیں اتنی بڑی کلاس ہے ہماری، تقریباً یہ 34 ہیں اس ٹائم، باقی لوگ مجھے لگتا ہے چلے گئے ہیں. تو اتنی بڑی کلاس میں اتنی سی ایک آواز آئی ہے. تو آپ لوگ اس طرح نہ کریں، بولیں سب من یخلق. اللہ اللہ یخلق. یخلق. اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. چلیں الحمدللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب یہ دو رہ گئے، ذاکرہ اور آبادہ. یہ اب آپ کے ہوم ورک ہیں. ہوم ورک مطلب اگلی دفعہ میں سنوں گی، یاد کر کے آنے ہیں، لیکن ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کو. پہلے ذاکرہ ہم نے ماضی کیا تھا، ذکرہ، ذکروا، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اب ہم اس کا کریں گے مضارع. مضارع کیسے کریں گے؟ یذکرو، وہ مدد کہہ رہی ہوں، ذکر کرنا. ہاں ذکر کرتا ہے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یا یاد بھی لکھ سکتے ہیں، وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا. یذکرونا وہ سب یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تذکرو تم ذکر کرتے ہو. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرونا تم سب ذکر کرتے ہو. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. اس کو چلیں ایک دفعہ کو کرا لے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے چلتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے خود گھر میں. جی کروائیں سمینہ باجی. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ تم ذکر کرتے ہو. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہم ہیں. سب ذکر کرتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھا سا یاد کر لینا ہے. اگلا دیکھیں، آبادہ. آبادہ کیا تھا نا کہ وہ اس نے عبادت کی. اب ہم اس کو کریں گے یعبدو. اب دیکھیں فرق کچھ بھی نہیں پڑا. یا زبر والی، آئین ساکن، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے با، اس پہ پیش لگا دی. جیسے ینسرو میں تھی، جیسے یخلقو میں تھی، جیسے یذکرو میں تھی، اسی طرح با کے اوپر پیش آ گئی. لاسٹ والا تو ویسے ہی پیش والا ہوتا ہے مضارع میں. تو کیا ہوا؟ یعبدو. یعبدو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں آپ کا وہ لفظ آ جانا ہے جو آپ شروع سے بول رہے ہیں. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو تم عبادت کرتے ہو. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا اپنے قرآن پاک میں. اعبدو میں، بلکہ آگے آنا ہے سورہ کافرون میں. پھر تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یہ آیا تھا سورہ فاتحہ میں نعبدو. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. تو وہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نعبدو انشاءاللہ آپ نے اس کورس میں پڑھ لینا ہے. تو سوچیں آج وہ شروع کے دن یاد کریں. آپ کو نعبدو کتنا عجیب سا اور بڑا نیا نیا سا لگ رہا ہوگا، اور آج آپ نے وہ ٹیبل بھی پڑھ لیا. ایگزیکٹ آپ کے پاس وہ کنڈیشن آ گئی کہ نعبدو ایسے اشارہ ہوتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس کو کروائیں رمیسا، کرائیں ایک دفعہ. رمیسا اپنا مائک انمیوٹ کریں. اگر آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں نا تو مائک پہ ذرا ہاتھ رکھا کریں. چلیں ہو گیا. يعبد ہم، يعبدون تعبد أعبد تعبدون نعبد. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی سی نا پریکٹس کر لینی ہے. یعبدو یعبدونا تعبدو آبدو تعبدون نعبدو. اتنی بار بار کریں کہ انشاءاللہ پریکٹس آپ کی نا سپیڈ بن جائے. تو چلیں الحمدللہ ہماری ہوگی کلاس. اینڈ والا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. چھٹا ہوم ورک کیا تھا؟ اپنے ساتھی سے قرآن کی بات کرنی ہے. تو دیکھیں ہم روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں نا، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، ڈھیروں باتیں کرتے ہیں. اتنا ہے کہ ہماری زبان کبھی نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں بس کرو. سر تھک جاتا ہے، زبان نہیں تھکتی. لیکن اگر ہم کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی ہم باتیں کچھ اللہ کی بھی باتیں کر لیا کریں، کچھ اپنی کلاس کی بھی باتیں کر لیا کریں. لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کلاس لیتے ہیں جہاں پہ ہم قرآن سیکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم ان کو سکھائیں بلکہ بیٹھ کے. تو ضرور کسی نہ کسی کو چاہے ایک آیت ہی بتا دیں. ایک آج آپ نے کچھ سیکھا، جیسے آج آپ نے وسواس اور خناس کا فرق میں سیکھا کہ شیطان کی حالتیں کون سی ہوتی ہیں، کیسے اس سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں ضرورت ہے نا. ہمیں تو پتہ چل گئی، اب ہم دوسروں کو بھی سکھائیں. اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یعنی صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ سکھانا بھی ہے. تو پھر یقیناً اس کا اجر بھی ملتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو کچھ سکھائیں اور اس کا اجر نہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو لہٰذا اگر پورا پراپر ٹیچر بننا چاہتے ہیں، پراپر یہ کورس کرانا چاہتے ہیں، اس کی بھی ہے کہ اگر آپ اچھا سا QC1 کریں 90+ نمبروں کے ساتھ، اچھی سی ورک بک کریں اور آپ کا بڑا اچھا رزلٹ آئے تو اس کے بعد آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں
ٹیچرس ٹریننگ میں جا کے QC1 کے ٹیچر بن کے اور دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ ساری سلائیڈز وغیرہ سب کچھ مل بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس طریقے سے ٹائم نہیں نکال سکتے، نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ اپنے طور پہ کسی کو بتاتے رہیں، پڑھاتے رہیں. تو یہ لازمی، یا ویسے ہی بتا دیں یا کسی کو اس کو قرآن کلاس سے ہی جوڑ دیں. یہ کتنا ثواب ہوگا اگر آپ کی وجہ سے کوئی جڑ جائے قرآن سے اور وہ سدھر جائے. تو سوچیں کہ جب تک وہ نیکی کام کا کرے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا جس نے اس کو اٹیچ کیا ہوگا. تو اس طرح کر کے چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو ہم نے رکنا نہیں ہے بلکہ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن ہوا کمپلیٹ. 32,000 الفاظ ہم کر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو اپنے لیسنس. اب آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے. 156 ورڈ جو پڑھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی پڑھے ہیں. یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو آفیشیلی ہم بتاتے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے بات کرتے کرتے سیکھے پڑھتے پڑھتے کئی نئی چیزیں آپ بتا دیتے ہیں ہم. نئی اور بہت سے لفظ آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی آئے گا. اچھا، ایک اور بات کلاس میں ہوم ورک کے حوالے سے میں نے کرنی تھی کہ ہوم ورک ماشاء اللہ سب کے ملے مڈ کوئز سے پہلے والے تقریباً سب کے ہو گئے جنہوں نے کرنے تھے. آگے بھی اب انشاءاللہ ہوم ورک آئیں گے، اس کا بھی آئے گا. تو کچھ لوگ اس طرح کے پتہ نہیں کیوں کام کر رہے ہیں کہ ہوم ورک پہلے کر لیتے ہیں کسی اور نمبر سے یا جس طرح بھی، یا کسی اور نام سے، کسی ان نون نام سے کسی، اور پھر بعد میں غلط ملت سارے کر کے تو سارے آنسر پتہ چل گئے اور پھر آرام سے اپنے سارے صحیح کر لیے. تو یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یعنی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اندر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو؟ کس کو دے رہے ہیں؟ اور ہم نے تو یہ سیکھنے کے لیے نا. تو فرض کریں، میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہوم ورک جی دیکھ کے زبانی کریں. میں نے تو ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ زبانی کریں. میں تو کہتی ہوں بک کھول لیں، لیکچر کھول لیں، سلائیڈز کھول لیں، جہاں سے مرضی پوچھ لیں، کسی اپنی ساتھی سے پوچھ لیں. اپنی ایکٹیویٹیز کے نمبر دیے ہوئے ہیں آپ کو اتنے سارے، 15 ٹیچروں کے نمبر. آپ ان میں سے کسی سے ایک آدھ سے ہیلپ لے لیں کہ چلیں جی مجھے یہ سوال نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس کا کون سا ہونا چاہیے رائٹ آنسر. اتنی آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. تو پھر بھی اس طرح کی حرکت کے اور کہ ایک پیپر سالو کر لیا اور پھر رائٹ آنسر چیک کر کے تو اپنا پیپر کر لیا، پورے نمبر لے کے کیا کریں گے نا؟ کیا اس نمبروں کا کیا فائدہ کہ اگر سیکھا نہیں، سمجھا نہیں؟ کلاس میں ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے. نمبر پورے بھی لے لیں تو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کیونکہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ جو آپ لوگوں کے ہوم ورک میرے پاس آتے ہیں تو میرے پاس تو ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے نا کہ کہاں سے ہوا، کون ہوم ورک کر رہا ہے، کس طرح، جو بھی نیٹ ورک وغیرہ. تو پتہ تو چل جاتا ہے، تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے کام بالکل نہیں کرنے. خود سے کریں اور سمجھ کے کریں. نہیں سمجھ آئی پوچھ لیں، جتنی دفعہ مرضی پوچھیں. ہم کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے. اور سیکھنے، یہ نیت ہو کہ میں سیکھ رہی ہوں، مجھے قرآن سمجھ آئے. ورنہ مین مقصد اگر صرف کوئز حل کرنا ہے تو وہ آپ کریں آرام سے، بس کوئز حل کریں، سرٹیفکیٹ لیں اور پھر جائیں. ضرورت ہی نہیں ہے کچھ پڑھنے کی، بیٹھ کے کلاس اتنی لمبی لینے کی. کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم لگانے کی؟ تو آرام سے بک ریڈ کریں، کوئز کریں اور بس سرٹیفکیٹ لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسا تو نہیں نا ہوتا. ہم نے تو اس میں سے سبق لینے ہیں، اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی لائف کو چینج کریں، اچھے اعمال سیکھیں، کچھ ادھر اپنی ہماری زندگی بھی چینج ہو، کچھ ادھر کچھ قرآن کی سمجھ بھی آئے، اور سب سے بڑی بات ثواب مل رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ اچھا اچھا سا کورس کریں مزے مزے سے. یہ تو ابھی پہلی سیڑھی ہے. ابھی تو انشاءاللہ ہم نے اس کے بعد سیکنڈ QC 2 3 4 5 جب آپ انشاءاللہ چلیں، آپ کو دیکھیں کتنا اچھا لگے گا قرآن جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. جب آیتیں پڑھی جائیں گی تو ایسے نہیں لگے گا، بالکل ایسے اجنبی نہیں لگیں گی، بلکہ آپ کو ان کی کافی حد تک سمجھ آنی شروع ہو جائے کرے گی کہ بات کیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں. تو پھر دل پہ بھی تبھی اثر ہوتا ہے نا جب سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے، اچھا سیکھنے والا بنائے، اچھے طریقے سے سیکھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے اچھے طریقے سے. قرآن کو ہم پڑھیں بھی، پھر سمجھیں بھی، اس پہ غور بھی کریں، اس کو یاد بھی کریں، اس پہ عمل بھی کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.